Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Famous Scholar को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। से पहले लेते हैं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम स्टूडेंट्स जो ज्वाइन हो चुके हैं, इनको मेरी आवाज़ सही आ रही है अभी? तो मुझे मैसेज करके बताएं, अपने ऑडियो बंद रखें। जी ठीक है, अटेंडेंस हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जनाब, सबको अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ सही आ रही है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वेडनेसडे क्लास का फर्स्ट सेक्शन है, इसकी अटेंडेंस हम स्टार्ट कर रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स का नाम लिया जाएगा वो मैसेज करके हमें बता देंगे कि वो प्रेजेंट हैं, मैसेज पे हमें जवाब देंगे। ठीक है जी, जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं उनका नाम आता है वो यहाँ मैसेज कर देंगे, तो ये मैसेज भी हमारे पास रिकॉर्ड होता है। अस्मा, अब्दुर्रहमान, आयशा लियाकत। अस्मा, अब्दुर्रहमान, अच्छा आयशा लियाकत हो गई। अलीना असद, अलीना गुल, अलीना असद, अलीना गुल, अलीजा अहमद, अलिशबा, अलीजा अहमद, अलिशबा, अनूश बिलाल, अक्सा मंसूर, अरीशा लिजा यासीन, अरफा बिनते खालिद, अनूश बिलाल ठीक है हो गई। अरफा बिनते खालिद, आसिया तारिक। मैं कंफर्म के लिए जिनका नाम लेता हूं वो प्रेजेंट कह देते हैं, तो मैं उसके बाद ये भी बता देता हूं कि ठीक है आपकी अटेंडेंस लग गई। आतिका मुख्तार, आसिया तारिक, आतिका, अच्छा आसिया तारिक हो गई। आतिका मुख्तार, आयशा हसन, आयशा हसन, अच्छा जी। आयशा नदीम, आयशा उर रहमान अब्बासी, बरीरा, दुआ आमिर, बरीरा, दुआ आमिर, फिजा हुसैन, फराज अहमद, फिजा अबरार। आसमा आपका तो पता नहीं मुझे नाम निकल गया है या सबसे पहले आया था आपका नाम, बहरहाल मैंने लगा दिए, लेकिन वक्त पे बोला करें। फराज अहमद लग गई। आयशा उर रहमान आपका भी नाम निकल गया होगा, बहरहाल मैंने अभी तो लगा दिए लेकिन वक्त पे बोला करें। अलीना, अब ये देखें ना, ऊपर अलग से नाम ढूंढना एक गलत हो जाता है बिल्कुल। अलीना असद, आसमा, अलीना असद तो मैंने लगा दिया। आसमा आप नाम गुजर गया, आप देखें फिर बता रहे हैं। आसमा मुझे मिल नहीं रहा, इसमें नहीं है मेरा ख्याल है। अब जब नाम आएगा तो बोलें। अलीना गुल, अलीना गुल लगा दी मैंने। मारिया खालिद तो अभी नाम ही नहीं आया है, ये देखो जब नाम आए जिसका वही अटेंडेंस बोले। हबीबा, हाफिजा बुशरा अरशद, हफ्सा निजाम सिद्दीकी, हाफिजा बुशरा हो गई। और अब्दुर्रहमान, अब मुझे नहीं पता आपका नाम चला गया या आएगा। हफ्सा निजाम सिद्दीकी हो गई। हिफ्जा, इकरा, काशिफ संगी, खुदैजा, खदीजा,
ماہنور، ملائکہ عامر، مناہل شیخ، ماریہ خالد، ماریہ مرتضی، مریم انجم، ماریہ مرتضی ہو گئی، مریم انجم، مریم ریحان، اچھا، محمد حمام علی، منزہ مرزا، مصعب عمیر، مسکان 16958، مصعب عمیر ہو گئی، مسکان کون سی والی ہے 16875، ٹھیک ہے، نوین فہیم، امیمہ، مریم، پیرزادہ سید حسن بن سبطین، ٹھیک ہے، ہو گیا پیرزادہ، نوین حسین بھی ہو گیا، نوین فہیم ہو گیا، رابعہ طاہر، مسکان 16958، چلو لگا دی، رابعہ طاہر، رمشا کنول، رابعہ طاہر ہو گئی، رمشا کنول ہو گئی، محمد حمیم علی، آپ کا تو مجھے نہیں پتا نام چلا گیا یہ آئے گا مجھے نہیں پتا، سفینہ کنول، مائک بند رکھے سب، اپنے مائک بند رکھیں، سفینہ کنول، سیف سلمان، ثانیہ الوی، سارہ الطاف، چلا گیا تو اب انتظار کرو بیٹا بعد میں لگوانے کا، سیف سلمان ہو گیا، ثانیہ الوی، سارہ الطاف، شاہمیر شاہد، سیف سلمان ہو گئی ہے، شاہمیر شاہد ہو گئی، شاہور، شجیہ محمد عارفین، شان زہرا، صوفیہ نعیم، سیدہ الشبہ رضا زیدی، شامیر شاہد ہو گئی ہے، اقصی منصور اور طوبہ بران، جب نام پہ بولنا ہے، جب آپ کا نام آئے گا تو بولنا ہے، گزر گیا تو ابھی چھوڑ دو، اسی طرح اقرا بھی، سیدہ عیشہ علی، سیدہ الشبہ رضا زیدی، جو نام لے رہا ہوں صرف وہ بولیں، سیدہ الشبہ رضا زیدی، صوفیہ نعیم، سیدہ عیشہ علی، سیدہ ماریہ اعظم، سیدہ مریم زیدی، سیدہ نوال شاہد، طیبہ، ام نشارہ، ام امارہ، ونیزہ شکیل، طیبہ لگ گئی، ام امارہ، ونیزہ شکیل، یسرا کمال، زینب، زینب زبیر، دیکھیں جس کا نام لیا جا رہا ہے وہی یہاں میسج کرے، اس کے علاوہ جس کی اٹینڈنس نکل گئی ہے وہ اب سیکنڈ ہاف میں لگوائے، ٹھیک ہے، یہ طریقہ کار ہے، سیکنڈ ہاف ہے وینسڈے کلاس کا، اور یہ دو ہی سیکشن ہیں آپ کے، عبد الباسط، عبد الحسیب، عبد المعیز، عبد الرافع، عبداللہ، عبداللہ علی، عبداللہ نیازی، ابیہا محمد عارف، عبداللہ نیازی ہو گئی، ابیہا محمد عارف، ابصار احمد، عادل، افضل عقیل، احمد حسن، احمد حسن جعفری، احمد ندیم، ایمن رحمان، اکرامہ اقبال، علی امانت صدیقی، عبد الباسط لگ گئی، عبد الباسط کہاں پر ہے؟ عبد الباسط پہ جانا ہے، اوپر گزر گیا، علی امانت صدیق، اب یہ اوپر دیکھو میں ڈھونڈتا تھوڑی رہوں گا، آپ اپنے نام پر بولیں، آپ کو اپنا نام جیسے ہی سنائی دے آپ فوراً پہلے سے تیار رہیں اور پریزنٹ لکھ دیں، ٹھیک ہے بھائی، عبد الباسط میں نے لگا دی ہے، اور علی امانت تو ابھی نام آئے گا، احمد ندیم، ایمن رحمان، اکرم اقبال، علی امانت صدیقی، الشبہ محمود، الشبہ مبین، امان علی، امان بیگ، امان اللہ خان، نصرانہ، انم ذکی، اریبہ بدر، عریشہ آصف، انم ذکی لگ گئی، بھائی شجیہ محمد عارفین ابھی نام آیا ہی نہیں ہے آپ کا، یا تو گزر گیا ہے، عریشہ آصف لگ گئی، اریبہ بدر لگ گئی، اسد ظفر، اشمال صدیقی، ایان خان، عائشہ نور، بلال احمد خان، دعا عادل، عباد حسین، فہد احمد، فلک ناز، فرح تبسم، فرحان ریاض فیدہ، فاروق شکیل، دعا عادل لگ گئی، فاروق شکیل،
ہوبا اعجاز، حسین شاہد، جویریہ عاصم، لائبہ، حسین شاہد لگ گئی، جویریہ عاصم لگ گئی، جویریہ عاصم ہاں ٹھیک ہے لگا دی. اچھا جی، مناہل عمر، لائبہ، مناہل عمر، مہناز گلزار، محمد عبداللہ، محمد احسن عادل، محمد علی، محمد انس، محمد انس فاروقی، محمد انس فاروقی، محمد انس صدیقی، محمد ارسلان، محمد اصغر غورانی، محمد فیصل، محمد اصغر غورانی ہو گئی، محمد فیصل ہو گئی، محمد حسیب صدیقی، محمد جمال خان، محمد خضر ایاز، محمد معرب عالم قریشی، محمد منہاج، معرب عالم ہو گئی، منہاج شیخ، محمد نظام، محمد اویس خان، محمد رافع خان، محمد سعید، محمد سبحان، محمد طاہا خان، محمد طاہا خان 16074، محمد توصیف، محمد عمر، محمد عمر آفتاب، محمد اسامہ انصاری، محمد عمر لگ گئی، عمر آفتاب، اسامہ انصاری، وحاج احمد، ولید قریشی، زید سلیم، زربان، ذیشان، ولید قریشی لگ گئی، وحاج احمد لگ گئی، ذیشان لگا دی. اب کاشف سنگی تمہارا نام تو پچھلے سیکشن میں گزر چکا ہے، تم اب بول رہے ہو. محمد زران لگا دی، محمد یوسف توصیف، مزمل حسین میمن، نور فاطمہ مختار صدیقی، راہم ظہیر، نور فاطمہ لگ گئی، راہم ظہیر لگ گئی، رابعہ ریاض، روما عبداللہ، رابعہ ریاض لگ گئی، روما عبداللہ، رومن، راہیم، شاہزنک انور، شہروز ذاکر، شیخ نعمان، سید عبد الکریم، شیخ نعمان لگ گئی، سید عبد الکریم، سید احد فہیم، سید اسفند اعظم، سید دانیال عالم، سید حسنین رضا رضوی، سید محمد مبشر خالد، طوبہ برہان، عبید الرحمن، وحید احمد شیخ، وجاہت علی لودھی، وجی حسین، زین ظفر صدیقی، زینب نعیم. بھائی میری آواز تو سب کو کلیئر ہے، کیونکہ آپ کے آگے پیچھے والوں نے اٹینڈنس بولی ہے. آپ کا نیٹ کا ایشو ہوگا سنگی صاحب، تو اس کو ذرا دیکھ لیں. آواز بالکل کلیئر ہے. جو اس وقت تقریباً ٹوٹل میرے پاس اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں وہ 80 کے قریب ہیں. سب کو آواز صحیح آ رہی ہے. نام سب کا آیا ہے. ابھی محمد عارف آپ کا نام بھی میں نے لیا تھا. آپ یا تو لاگ ان نہیں ہوں گے، آپ کے نیٹ کا ایشو ہوگا، کچھ نہ کچھ ہوگی وجہ. وہ بعد میں رپورٹ نکالوں گا تو پتہ چل جائے گا. بہرحال ابھی یہ ہے کہ پریزنٹ اور اس کو چھوڑ دیں اور کلاس ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں. سیکنڈ ہاف میں اٹینڈنس لگوائیے گا. جی، جن اسٹوڈنٹس کی رہ گئی ہے اٹینڈنس کوئی ایشو نہیں ہے. بلیک بورڈ ہمیں بتا دیتا ہے وہ کس وقت لاگ ان ہوئے ہیں، کتنا دیر لاگ ان رہے ہیں، اور کس وقت ڈسکنیکٹ ہوا ہے ان کا نیٹ، اور خود ڈسکنیکٹ ہو کر چلے گئے کتنی دیر. یہ سارا پتہ چل جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سیکنڈ ہاف کی اٹینڈنس میں ہم لگا دیں گے اور چیک بھی کر لیں گے پھر بعد میں رپورٹ نکال کے. تو تمام اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ پورے 2 گھنٹے کلاس میں اٹینڈ رہیں جب تک ہم آف نہیں کرتے تب تک کے لیے. تو ابھی اٹینڈنس کا ایشو چھوڑ دیں، اس کو ہم ریزالو کر لیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے. بہرحال کلاس ہم اوپن کرتے ہیں، اسٹارٹ کرتے ہیں. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے سب سے پہلے جو ہے ڈیفینیشن آف اسلام ان ون ورڈ اور جنرل ڈیفینیشن، اس بات کو کر لیا تھا.
اس کے بعد ہم آ گئے تھے کہ وائی دی ریلیجن ایگزسٹ ان آور لائف، ہاؤ امپورٹینٹ اٹ از دس، یہ کتنا زیادہ اہم ہے مذہب یا دین کا آپ کے زندگی کے اندر موجود ہونا۔ پھر اس سے آگے بڑھ کے ہم نے 5 پلرس آف اسلام کے تمام پوائنٹس کر لیے تھے ان شارٹ، اور لاسٹ میں ہم نے 7 آرٹیکلس آف اسلام کے جتنے بھی پوائنٹس ہیں وہ ہم نے وربلی دیکھ لیے تھے۔ اب ان کی تمام ڈیٹیلز ہم اسٹارٹ کرنے لگے کہ 5 پلرس آف اسلام میں سب سے پہلا جو تھا وہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ عقیدے کا ہونا، یعنی کہ انسان کا عقیدہ جو کہ کیا کہلاتا ہے، توحید کہلاتا ہے، وننس آف گاڈ، یعنی ایک اللہ پر یقین رکھنا، یہ بات چل رہی تھی ہماری۔ تو اب 5 پلرس آف اسلام میں سب سے فرسٹ پوائنٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے عقائد کا، اور عقائد کے انڈر جو بات آتی ہے وہ آتا ہے توحید، یعنی کہ وننس آف گاڈ، ایک اللہ پر یقین ہونا۔ 3 ٹائپس آف توحید ہیں، یعنی کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی فرسٹ ٹائپ کیا ہے، توحید الخالق، بلیونگ ان دا ون ٹرو کریٹر۔ سیکنڈ ٹائپ ہے توحید العبادہ، ورشپنگ دی ون ٹرو کریٹر۔ تھرڈ نمبر پہ ٹائپ ہے توحید الاسماء والصفات، بلیونگ دی یونیک ایٹریبیوٹس آف اللہ۔ کیا مطلب ہے توحید الخالق؟ سب سے پہلے کہ ایک اللہ پر اکیلے ہونے کے اعتبار سے بنانے والا خالق ہونا، اس بات کا ہمارا یقین اور عقیدہ سب سے پہلے بن جائے۔ اور یقین ہی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان بہت دنیا کے اندر بڑے بڑے کام کر سکتا ہے۔ اگر یقین اس کا صحیح کامل نہیں ہوگا تو وہ ناکام ہوگا۔ اسی لیے اللہ کی ذات پر اس کے خالق ہونے میں، یعنی کہ بنانے والا ہونے میں، انم ذکی آپ کا نیٹ کا ایشو ہے، کسی ایسی جگہ بیٹھو جہاں سگنل صحیح آ رہے ہوں، یا اگر ڈیوائس ہے تو اس کے قریب بیٹھو، ورنہ سب اسٹوڈنٹس کو صحیح آ رہی ہے آواز۔ اور جن اسٹوڈنٹس کے نیٹ کا ایشو ہوتا ہے وہ ہمیں یہاں پر مینشن بھی ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ نشان بنا ہوا آ جاتا ہے، وہ آ رہا ہے، اس وجہ سے پتہ چل جاتا ہے۔ بہرحال توحید الخالق یعنی کہ بنانے میں ایک اللہ کی ذات کا اکیلا ہونا، اور توحید العبادہ یعنی کہ اللہ کو یاد کرنے میں، اللہ کی عبادت کرنے میں اس کو اکیلا اکلوتا ہی سمجھنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، نہ اس کے کریٹنگ یعنی کہ خالق ہونے میں، نہ اس کی عبادت کرنے میں، اور اسی طرح اللہ کے جتنے بھی کوالٹیز ہیں یعنی کہ صفات ہیں، صفتیں کہتے ہیں کوالٹیز کو، صفت یعنی کہ خوبی، اور اسما یعنی کہ جو نام ہے سارے کے سارے۔ اللہ کا ایک نام ذاتی ہے اور باقی جتنے 99 نام آپ پڑھتے ہیں وہ صفاتی نام ہے، یہی والے۔ تو اسما و صفات جتنے بھی اللہ کے نام ہیں، اسما یعنی کہ نام ہے، اور صفات یعنی کہ ان ناموں کے ذریعے ہمیں کوالٹیز پتہ چلتی ہیں، خوبیاں پتہ چلتی ہیں۔ تو ان تمام میں اللہ کون ہے؟ بالکل اکیلے ہیں، اکلوتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ کو نا کچھ ہم سوال جواب بتا رہے، تو وہ آپ نے غور سے نا اپنے پاس نوٹ بھی کر لیں، اور اس کو ہم آگے آپ سے پوچھیں گے بھی، تو ان کو ضرور آپ بڑے دھیان سے سنیں۔ توحید الخالق یعنی کہ اللہ کے ایک ہونے میں، ٹھیک ہے، ون اینڈ اونلی کریٹر ہونے میں، اس بات کا ہمیں یقین ہونا۔ تو اللہ تو خالق ہیں، لیکن اللہ نے انسان کو بھی تو خالق بنایا، مطلب یہ کہ انسان بھی تو چیزیں بناتا ہے، انسان بھی پیدا کرتا ہے چیزیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ انسان بھی تو کریٹر ہوا، تو اللہ بھی خالق ہیں۔ یہ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، پہلا سوال کیا سوال ہے؟ میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید میں سب سے پہلی ٹائپ کیا ہے، پہلی قسم یہ ہے کہ اللہ بنانے میں اکیلے ہیں، ٹھیک ہے، ٹرو اینڈ ون گاڈ اونلی ہو از اللہ، وہ اللہ ہے۔ تو اللہ بنانے میں اکیلے ہیں، لیکن ہم انسان یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو بنایا، انسان بھی تو بناتا ہے آگے چیزیں، بہت سی چیزیں تو انسان ہی کی بنائی ہوئی ہیں۔
انسانوں کی صرف ایجادات ہیں، تو کیا انسان بھی کریٹر ہوا؟ تو یہ یہاں پر ایک سوال ہے، پہلا سوال یہ ہو گیا۔ تو اس کا جواب کیا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ جیسا بنانے والے ہیں ویسا انسان بنانے والا نہیں ہے، کیونکہ کریٹر کی جب آپ اوریجنل ڈیفینیشن دیکھیں گے، آپ مکمل اس کی تعریف ڈھونڈیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل جو حقیقت میں حقیقی معنی میں بنانے والا ہے، اوریجنل کریٹر کون ہوتا ہے، اس کی دو تین صفات ہوتی ہیں کہ وہ چیز کو جب بناتا ہے اس وقت اس کے پاس کوئی بھی مٹیریل نہیں ہوتا، یعنی کہ جب وہ پہلی دفعہ بنا رہا ہوتا ہے کسی چیز کو، تو وہ بنانا بھی پہلی دفعہ ہوتا ہے اور اس کے پاس اس کے بنانے کا کوئی بھی مواد نہیں ہوتا، یعنی کہ اس کے پاس کوئی مٹیریل نہیں ہوتا، پہلی دفعہ میں وہ جیسا چاہتا ہے جیسا سوچتا ہے ویسا ہی بنا دیتا ہے، اور وداؤٹ اینی مٹیریل، بغیر کسی چیز کے وہ بنا کے دکھا دیتا ہے، یہ اصل کریٹر ہوتا ہے، اور وہ کسی کی مدد بھی حاصل نہیں کرتا، تو یہ سب سے بہترین بنانے والا ہے۔ اور ایسی ذات کس کی ہے؟ آپ کو پتہ ہے اچھی طرح سے کہ وہ ذات صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، کہ اللہ نے ایسا بنایا اور اللہ ہی ایسے بنانے والے ہیں، ورنہ بناتا تو انسان بھی ہے لیکن اللہ جیسا نہیں بنا سکتا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں بھی یہ چیلنج کیے ہیں کہ تم ایک اس انسان جیسا صرف چھوڑو، بلکہ انسان کے جو اعضاء ہیں نا ان کو صرف بنا کے دکھا دو، تو انسان نہیں بنا سکتا۔ تو دیکھیں یہ میں نے بہت امپورٹنٹ آپ کو بتا دیا ہے، پہلا سوال اور اس کا جواب۔ تو فرسٹ کوشچن یہ ہو گیا اور اس کا آنسر بھی میں نے آپ کو بتا دیا، یہ آپ نوٹ کر لیں، آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اگر آپ ہاتھ کے ہاتھ کسی پیپر پہ اپنے پاس اپنے نوٹس میں اس کو نوٹ کر لیں تو آپ کو یہ چیز فائدہ دے گی، ٹھیک ہے جی۔ سیکنڈ ہم آگے بڑھتے ہیں، توحید العبادہ، ورشپنگ دی ون ٹرو کریٹر، یعنی کہ عبادت میں بھی وہ اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی لیے عبادت میں بھی اگر اللہ کے ساتھ کسی کو جوڑیں گے تو وہ شرک ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اگر کریٹر ہونے میں، خالق ہونے میں اللہ کی ذات کا یقین ہوگا تو بندہ اس بات پہ مطمئن ہو جائے گا کہ بھائی ایک ہی ہے جس نے بنایا ہے سب کچھ، اب میں اسی ایک کی ہی عبادت کروں گا۔ اگر اس کے ساتھ اور بھی کسی کی عبادت کرے، اسی وجہ سے اللہ نے سجدہ کرنا بھی حرام قرار دیا ہے اپنے علاوہ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اونٹ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ سے اتنی محبت ہے، آپ کا دل کرتا ہے ہمارا کہ آپ کو سجدہ کریں، تو نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا کہ سجدہ نہیں کرنا ہے۔ جی عاتقہ مختار، آواز کیوں نہیں آ رہی؟ کٹ رہی ہے، دیکھو تمہارے نیٹ کا ایشو نہ ہو، میرا تو یہاں پہ نیٹ ہر چیز صحیح چل رہی ہے الحمدللہ، اور تمام اسٹوڈنٹس کو آواز بھی صحیح آ رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اجازت دی جاتی تو بیوی کو دی جاتی وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اللہ نے اجازت نہیں دی، وہ اس کا گویا مجازی خدا ہے۔ تو عبادت میں بھی اسی لیے منع کیا گیا ایک آدمی نماز پڑھ لے اس کی طرف آپ چہرہ کر کے نہیں بیٹھیں گے نہ کھڑے ہوں گے، کیونکہ اس بات کا شک ہے کہ خدا نخواستہ ایسا دیکھنے والوں کو محسوس ہوگا کہ وہ آپ کو سجدہ کر رہا ہے۔ اسی لیے قبروں کو بھی سجدہ حرام، زندہ لوگوں کو بھی حرام، نبیوں کو بھی سجدہ کرنا حرام۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کی ذات سے ڈائریکٹ لنک ہوتی ہیں، ان میں نو کمپرومائز ہے۔ تھرڈ ٹائپ کیا ہے؟ توحید الاسماء والصفات، یعنی کہ جتنے بھی پیارے پیارے نام ہیں اور جتنی بھی کوالٹیز ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ کی ذات کے لیے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں ایک سوال ہوتا ہے، سیکنڈ کوشچن آپ کو بتا رہا ہوں، نوٹ ڈاؤن کریں اپنے پاس۔ وہ کیا سوال ہے؟ ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ سارے کے سارے پیارے پیارے نام، اچھے اچھے نام وہ اللہ کی ذات کے لیے ہیں، تو جتنے بھی برے نام ہیں وہ اللہ کی ذات کے لیے کیوں نہیں ہیں؟ یہ سوال ہے کہ بھائی اچھائی اللہ نے بنائی ہے اور برائی بھی کس نے بنائی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی بنائی ہے۔ اچھائی بھی اللہ نے پیدا کی ہے اور برائی بھی اللہ نے پیدا کی ہے۔ نیک کام کرنا بھی، جو نیک کام ہوتا ہے، نماز پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے اور لوگوں کی مدد کرنی ہے،
اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، لوگوں کی برائیوں کو چھپانا ہے، لوگوں کو جنت تک پہنچانا ہے۔ یہ جتنے بھی اچھے کام ہیں یہ کس نے پیدا کیے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ اور جتنے بھی گناہ ہیں، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، زنا کرنا، چوری کرنا، شراب پینا، حسد کرنا، بغض کرنا، کینہ رکھنا، اور کسی کو مارنا، کسی سے بد اخلاقی سے پیش آنا، کسی پہ ظلم کرنا، یہ ساری برائیاں بھی کس نے پیدا کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کی ہیں۔ تو بھئی ان برائیوں کا ریلیشن آپ اللہ کے ساتھ کیوں نہیں جوڑتے؟ ان برائیوں کو کیوں ریلیٹ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ تمام اسٹوڈنٹ نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، سوال نہیں کر رہے ہیں یا سن بھی نہیں رہے؟ بتائیں بھائی میسج پہ۔ مناہل شیخ محمد فیصل، عبداللہ نیازی، خدیجہ شیخ، عبد بدر، اسما، محمد معارف، دعا عادل، ٹھیک ہے ماشاءاللہ سن رہے ہیں اور نوٹ ڈاؤن بھی کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو آسانی ہوگی، اسی لیے میں بار بار بتا رہا ہوں، یہ سیکنڈ کوشچن بتا رہا ہوں تو ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیں، تو آپ کو جو ہم آگے ایک ایکٹیویٹی دینے والے ہیں اس کے لیے آپ کو آسانی ہو جائے گی، ورنہ پھر آپ کو اس ایکٹیویٹی میں تھوڑا مشکل ہوگی۔ تو اب دیکھیں یہ سیکنڈ کوشچن چل رہا ہے۔ دوسرا سوال ہمارا کیا ہے کہ جتنے بھی برے نام ہیں اور برے کام ہیں یہ اللہ کے ذات کے ساتھ ہم کیوں نہیں جوڑتے؟ تو یہ سوال ہو گیا۔ اب اس سیکنڈ کوشچن کا آنسر کیا ہے کہ بھئی ہم نے جو بچپن سے یہ بات سنی ہے کہ سارے پیارے پیارے نام، اچھے اچھے نام، اچھے اچھے کام اللہ کی ذات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اللہ ہی کے لیے وہ موصوف ہیں کہ اللہ ہی سب سے اچھے ہیں، اللہ ہی سب سے بہترین ہے، بہت طاقتور ہیں، بہت ہی زبردست ہیں، بہت رحم فرمانے والے ہیں، بہت مغفرت کرنے والے ہیں، بہت قبول دعاؤں کو کرنے والے ہیں، اپنے بندوں پر بہت زیادہ شفقت کرنے والے ہیں۔ تو یہ سارے اچھے اچھے نام اللہ کے لیے ہیں، لیکن برے نام اللہ کے لیے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ بھائی ایک انسان بھی اگر اچھے کام کرتا ہے تو وہ انہی اچھے کاموں کے ساتھ مشہور ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی اگر سچ بولتا ہے نا تو وہ سچا ہی مشہور ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی امانتیں رکھتے تھے، اس میں بالکل بھی خیانت نہیں کرتے تھے، جیسی لیتے ویسی واپس کر دیتے، وقت پہ واپس کر دیتے۔ تو کافر بھی آپ کے پاس امانتیں رکھواتے، کبھی آپ جھوٹ نہیں بولتے، تو آپ صادق اور امین مشہور ہو گئے۔ ایک عام آدمی بھی اگر بھیک مانگتا ہے تو وہ بھیکاری مشہور ہو جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، حج کرتا ہے تو وہ حاجی مشہور ہو جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو انسان بھی جب اچھے اچھے کام کرتا ہے تو وہ اچھے کاموں کے ناموں کے ساتھ مشہور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر برے کام کرتا ہے تو برے کاموں اور ناموں کے ساتھ مشہور ہو جاتا ہے کہ یار وہ فلانا بندہ ہے، وہ تو جب بات کرتا ہے جھوٹ ہی بولتا ہے۔ اور منافق کی یہ نشانی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب امانت لے گا اس میں خیانت کرے گا، دو نمبری کرے گا، تو ہر معاملے میں اس کے ساتھ یہی معاملات خراب ہیں۔ لیکن انسان بھی برائی کے کام کے ساتھ برا مشہور ہو جاتا ہے اور اچھائی کے کام کے ساتھ اچھا مشہور ہو جاتا ہے۔ پہلا سوال میں ریپیٹ کرتا ہوں، رک جاؤ پہلے یہ دوسرے سوال کا جواب پورا کر لوں۔ ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، تو جواب آنسر سیکنڈ کوشچن کا یہ ہے کہ اللہ کی ذات نے ہمیشہ شروع سے اب تک کوئی غلط کام کر کے نہیں دکھایا، کوئی غلط کام ان سے ثابت نہیں ہوا، سرزد نہیں ہوا۔ اس وجہ سے تمام کے تمام برے کام اور نام ان سے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں۔ اللہ خود منع کرتے ہیں برائی کے کام کرنے سے، برائی سے کرنے سے اللہ خود منع کرتے ہیں، اور سارے کام اللہ نے خود اچھے کر کے دکھائے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ کے سارے اچھے نام ہیں اور اچھے کام ہیں۔ یہ جواب ہے اس کا۔ بھائی پہلا سوال توحید الخالق پہ تھا، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، جنہوں نے نہیں نوٹ کیا یا سنا وہ نوٹ کریں۔ توحید الخالق بنانے میں ایک اکیلا ہونا، اللہ نے خلق کے اندر بنانے میں ایز اے کریٹر ہونے میں اپنے آپ کو اکیلا ثابت کیا، اس بات کا ہمارا عقیدہ اور یقین ہونا۔ تو سوال یہ ہے کہ بھائی اللہ بناتے ہیں تو انسان بھی تو بناتا ہے، انسان بھی تو کریٹر ہوا،
تو ایک اعتبار سے انسان بھی تو خالق ہوا، تو اللہ اکیلے تو خالق نہیں ہوئے، پھر انسان بھی تو اللہ کے ساتھ شریک ہو گیا، نعوذ باللہ۔ تو یہ سوال ہے، اور جواب ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا کہ بھائی اللہ جیسا بناتے ہیں ویسا انسان نہیں بنا سکتا، ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ نے جیسا بنایا، اصل جو کریٹر کی ڈیفینیشن ہے اس میں کیا ہے بات، کہ جو جب کچھ نہ ہو اور جیسا بنانے والا چاہے ویسا بنا کے دکھا دے، تو یہ اصل کریٹر ہے۔ تو اللہ نے جیسا چاہا ویسا بنا کے دکھایا، بغیر کسی مادے کے، بغیر کسی چیز کے، کوئی بھی اللہ کے پاس ذریعہ موجود نہیں تھا، اللہ نے بنا کے دکھایا، اور جیسا چاہا ویسا بنا کے دکھایا۔ تو یہ اللہ کے خالق ہونے کی سب سے بہترین بات ہے کہ اللہ بنانے میں اکیلے ہیں، لیکن انسان بنانے کے لیے آپ کو پتہ ہے کتنا محتاج ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا جواب ہے۔ سیکنڈ کوشچن ہم نے کیا توحید الاسماء والصفات میں کہ بھائی پیارے پیارے سارے نام اور اچھے کام اللہ کے ساتھ کیوں جڑے ہوئے ہیں؟ یہ سوال ہوا۔ برے نام بھی تو اللہ کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں نا، نعوذ باللہ، تو کیوں نہیں جوڑ سکتے؟ یہ سوال ہو گیا۔ اب اس کا جواب یہ ہے، میں نے بتا دیا کہ بھائی اس لیے نہیں جوڑ سکتے کہ اللہ سے برے کام اور برے نام ثابت ہوئے ہی نہیں، اچھے ہی ہمیشہ ثابت ہوئے۔ امید ہے کہ یہ یہاں پر جو دو سوال آپ کو بتائیں وہ آپ نے نوٹ کر لیے ہوں گے۔ توحید الخالق کہتے ہیں کہ ایسا پوری کائنات کو بنانے والا اللہ کی ذات کہ اس نے اکیلے سارا کچھ بنا دیا، اس بات کا ہمیں مکمل طور پہ یقین ہونا، یہ خلقت ہے کہ اللہ نے ایسا زبردست انسان ایک گندے پانی سے، قطرے سے بنا کے دکھا دیا، اور خوبصورت انسان بنا کے دکھا دیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سورۃ التین میں 30واں پارہ اما میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس انسان کو بہترین خلقت کے ساتھ پیدا فرمایا، بہترین انداز پہ ہم نے اس کو بنایا۔ تو یہ ایسے بنانے والے ہیں اللہ تعالیٰ۔ سیکنڈ نمبر پہ توحید العبادہ، اللہ کی عبادت کرنے میں کوئی بھی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ سب سے پہلے انسان کا ذہن جس چیز کی طرف جاتا ہے وہیں سے اس کا یقین ہوتا ہے، وہیں سے اس کا کام بننے کا یقین ہوتا ہے، پلنے کا یقین ہوتا ہے، اسی کو انسان دل سے چاہتا ہے، اسی سے محبت کرتا ہے۔ تو عبادت بھی جب اللہ کا ایک ہونے کا یقین ہوگا، بنانے میں اکیلے ہونے کا یقین ہوگا، انسان سوچے گا مجھے اللہ نے بنایا ہے تو یہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا ہوا ہے، تو اب میں اس احسان کو کیسے، قرض کو کیسے اتاروں گا؟ اس ایک اکیلے اللہ کی عبادت کر کے اتاروں گا۔ اچھے اچھے پیارے نام جو ہیں اور اچھے اچھے صفات جو ہیں، کوالٹیز جو ہیں، خوبیاں، وہ ساری کی ساری کس کے لیے ہیں؟ ایک اکیلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں۔ اور بری صفات یا کوالٹیز اللہ کی ذات کے لیے کس لیے نہیں ہے؟ کہ اللہ نے شروع سے اب تک ایسا کبھی بھی کچھ غلط کر کے ہی نہیں دکھایا۔ اگر کوئی ثابت کر دے تو ہم مانیں، تو سارا کا سارا قرآن بھرا ہوا ہے۔ برائی اللہ نے پیدا کی ہے، اچھائی اللہ نے پیدا کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اچھائی پھیلانے کے حق میں ہے، برائی سے روکنے کے حق میں ہے کہ بھائی برائی مت پھیلاؤ۔ اب دیکھیں صلاۃ یعنی کہ نماز، عقیدے کے بعد سب سے پہلی چیز ہے عبادت، سیکنڈ ٹائپ آف 5 پلرز آف اسلام۔ صلاۃ نماز کہتے ہیں بھائی 5 وقت دن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنا، مخصوص اوقات میں، مخصوص وقتوں کے اندر۔ اور نماز جو ہے وہ عربی زبان کے اندر ہے، قرآن بھی عربی زبان میں ہے، اور سارا کا سارا دین جو ہے آپ کا وہ عربی زبان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ عربی زبان بولتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان بولتے ہیں، قبر میں عربی زبان ہے، قبر کے بعد محشر میں عربی زبان ہے، اٹھنے کے بعد عربی زبان ہے، جنت تک پہنچنے میں فرشتے سارے عربی زبان بول رہے ہیں، جنت کے اندر عربی زبان ہے، حوریں عربی زبان بول رہی ہیں۔ اب اس کا مطلب ہے آپ کو تو کہیں پہ کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گا، آپ کو تو انگریزی آتی ہے یا اردو آتی ہے، اردو بھی لکھ نہیں سکتے، انگریزی بول سکتے ہیں، تو آپ کا تو بھائی پہلے ہی بیڑا غرق ہوا ہوا ہے، ستیہ ناش ہوا ہوا ہے سارا کا سارا۔ تو عربی زبان اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائی اور سیکھنا چاہیے، کیونکہ آپ کا سارا قرآن حدیث ہر چیز دیکھیں جنت تک میں عربی زبان ہے، تو عربی زبان کا سیکھنا یہ ضروری ہے۔ نماز بھی عربی زبان میں،
is one of the 5 pillars in the faith of Islam and obligatory religious duty for every Muslim. جیسے کھانا کھاتا ہے انسان وقت پہ، ٹھیک ہے، بیت الخلا جاتا ہے، سو جاتا ہے، جاگ جاتا ہے، ایسے ہی نماز ہے. نماز کا بھی کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، 5 پڑھتا ہوں یا 4 پڑھتا ہوں یا اتنی پڑھتا ہوں. یہ تو آپ کی زندگی کا حصہ ہے، یہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے. Every Muslim life is the emphasis on daily ritual prayer. جو بھی نماز کے اوقات ہیں ان پر نماز کو ادا کرنا چاہیے. Perhaps the most well-known Muslim practice among those who don't adhere to the religion of Islam, Salat, which is performed 5 times a day. یہ ٹائمنگ بتائی ہے کہ نماز کون کون سے وقتوں میں ادا کی جائے گی، کس وقت میں کون سی نماز ہے. تو عشاء میں سو گیا تھا، فجر میں اٹھا نہیں، عصر میں تھا نہیں، مغرب میں چلا گیا اور عشاء میں پہنچا نہیں، تو ایسی نمازیں 5 ضائع کر دی. Prayer is always directed in the ڈائریکشن قبلہ. نماز جو ادا کی جائے گی وہ قبلہ رخ پڑھی جائے گی. قبلے کا رخ ہونا یہ نماز کے لیے فرض ہے. اگر ایک آدمی سفر میں ہے، اس کو قبلے کا پتہ نہیں ہے، کسی نئی جگہ پر ہے، قبلے کا اس کو معلوم نہیں ہے، تو اس کو تحری کرنی پڑے گی. تحری کیا ہوتا ہے کہ قبلہ رخ ڈھونڈنا پڑے گا، قبلہ تلاش کرنا پڑے گا. قبلہ تلاش کرے اور پھر نماز پڑھے. ٹھیک ہے، قبلہ معلوم کر لے. اگر ٹرین میں ہے تو مسجدوں کا رخ دیکھے، جہاز میں ہے تو کمپاس موبائل میں ہوتے ہیں، اور بعض جہازوں کے اندر کمپاس لگے ہوئے بھی ہوتے ہیں. ان کے مطابق اگر لمبا سفر ہے، نماز آ جاتی ہے بیچ میں، تو نماز پڑھے. تو الحمدللہ ہم نے بھی حج پہ جاتے ہوئے 2 نمازیں جہاز کے اندر ہی پڑھی تھی، عشاء اور فجر، اور سارے حاجی ماشاءاللہ سے سو رہے تھے. تو نماز چھوڑ دیتے ہیں، ایک فرض ادا کرنے جا رہے ہیں اور دوسرا فرض چھوڑ دیتے ہیں. عجیب بات ہے. بہرحال نماز کہیں بھی معاف نہیں ہے. تو آپ نے قبلہ ڈائریکشن ڈھونڈنی ہے اور نماز پڑھنی ہے. اگر آپ نے ڈائریکشن ڈھونڈی اور غلط رخ پہ بھی نماز پڑھ لی تو آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی. لیکن اگر آپ نے ڈائریکشن ڈھونڈی نہیں، تلاش نہیں کری، تو پھر آپ نے غلط رخ پہ نماز پڑھی تو نماز ادا نہیں ہوگی. Salat may be performed individually but it carries special merit when done with other Muslims. جماعت کے ساتھ جو نماز ادا کی جائے گی اسی کا زیادہ اجر ثواب ہوگا. جمعے کی نماز جو ہے اس میں تمام کے تمام محلے والے جامع مسجد میں جمع ہو کر نماز کو ادا کرتے ہیں، اور یہ دن میں اتنی مرتبہ سب کا جمع ہونا یہ بہت فائدہ مند ہے. Salat must always be preceded by ablution. وضو، نماز کے لیے وضو جو ہے یہ فرض ہے. اور وضو کے کتنے فرائض ہیں یہ بات آگے آ رہی ہے. واش کرنا، فیس کا، ہینڈز کا، اینڈ فیٹ کا، یہ نماز کے وضو میں ہم سنت کے مطابق جو پورا وضو ادا کرتے ہیں. تو بہرحال ابھی یہ 13 فرائض ہیں نماز کے، اس کے بعد وضو کے 4 فرض ہیں، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اور سنت وضو تو الحمدللہ آپ کو آتا ہی ہے، آپ نے بچپن سے کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے. There are 7 فرائض before Salat. طہارہ، پیورٹی آف the entire body، مکمل جسم کا پاک ہونا. یہ نماز سے باہر جو 7 فرض ہیں نا، جو ضروری ہیں، جس کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوگی. تو پورے جسم کا پاکیزہ ہونا. النظافت نصف الایمان، جو پاکیزگی ہے وہ آدھا ایمان ہے. صفائی نصف ایمان ہے یہ نہیں ہے، یہ تو ہم نے غلط بنا لی ہے. صفائی تو انسان خود ہی رکھتا ہے، اپنے آس پاس کی گندگی وہ کتا بھی صاف کر لیتا ہے، یہ تو انسان ہے. لیکن جسم کی صفائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف ایمان فرمائی حدیث میں، کہ اپنے جسم کو پاکیزہ رکھے، ہر وقت باغسل رہے، ہر وقت جسم کے اضافی بالوں کی صفائی ہوئی بھی ہو، ناخن کٹے ہوئے ہوں اور دیگر ساری صفائیاں ہوئی بھی ہوں، پیروں کے ناخن کٹے ہوئے ہوں، تو یہ سارا کچھ ہے. تو اس کی صفائی رکھنا، نماز کے لیے ہر وقت تیار ہو، باوضو رہے. تو مسلمان وضو نہیں کرتا بلکہ وضو توڑتا ہے.
اسی لیے کسی چرواہے سے کہا ایک گزرتے شخص نے، بھائی میں نے اذان دے دی، آ جاؤ اگر وضو کر لو، نہیں ہے تو اس نے کہا بھائی مسلمان کب بغیر وضو کے رہتا ہے؟ مسلمان تو وضو توڑتا ہے، یعنی کہ توڑتا ہے کرنے کے لیے۔ تو پورے جسم کا پاک ہونا، پیورٹی آف کلوتھنگ، آپ کے کپڑوں کا پاک ہونا، کپڑوں پہ کوئی ظاہری نجاست یا چھپی ہوئی نجاست نہ لگی ہوئی ہو۔ ایک آدمی کو پتہ ہے بھائی گندا کیچڑ گندا پانی کپڑوں پہ اس جگہ پہ آیا تھا، وہ سوکھ گیا، بھلے سے اس کا داغ نہیں ہے تو بھی اس کو دھو لے، 3 دفعہ پانی بہا لے اور نچوڑ لے تو پاک ہو گیا۔ سطر کا چھپا ہونا، مرد کا سطر کیا ہے؟ یہ دیکھیں سوالات ہیں سارے کہ مرد کا سطر کیا ہے، تو یہ ناف سے لے کر گھٹنے تک مرد کا سطر ہے، اور عورت کا سطر سر کے بال سے لے کے اور پیر کے ناخن تک سارا سطر ہے۔ طہارہ آف دا پلیس، تو اس کا ڈھکا ہوا ہونا یہ تیسرا فرض ہے۔ چوتھا فرض کیا ہے؟ جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا، اور قبلے کا رخ ہونا، یعنی کہ قبلہ رخ ہونا یہ ہے۔ انٹینشن آف صلاۃ، نماز کی نیت کا کرنا۔ پرفارمنگ صلاۃ ان دیئر پرسکرائب ٹائم، جس وقت کی نماز پڑھ رہا ہے اسی وقت کا ہونا بھی ادا نماز کے لیے۔ فجر کی نماز ہے، فجر کے وقت پہ ہی پڑھ رہا ہے تو ادا کی نیت سے ہی پڑھ رہا ہے، صحیح ہے۔ لیکن اگر ابھی فجر کی نماز پڑھ رہا ہے تو ادا کی نیت سے نہیں پڑھے گا بلکہ قضا کی نیت سے پڑھے گا۔ یہ 7 فرض ہیں جو نماز سے پہلے ہیں، 6 فرائض ہیں جو نماز کے بعد ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ، یعنی کہ نماز کو کھولنے والی تکبیر پڑھنا، اللہ اکبر یا اکبر اللہ یا کبیر اللہ، سب سے نماز شروع ہو جاتی ہے، تو یہ تکبیر کہنا یہ فرض ہے۔ قیام، یعنی کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، جو آدمی کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے وہ بیٹھ کے فرض نماز نہیں پڑھے گا، نہ وتر نماز پڑھے گا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور جو آدمی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، زمین پہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے تو وہ زمین پہ بیٹھ کے پڑھے گا، اس کی نماز کرسی پر نہیں ہوگی، کرسی پہ پڑھے گا تو نماز ٹھیک نہیں ہوگی۔ اسی لیے اکثر لوگ مسجد میں کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے ان کی نماز نہیں ہوئی، کیونکہ یہ زمین پہ بیٹھ سکتے تھے تو یا تو زمین پہ نہیں بیٹھیں، اگر نہیں بیٹھ سکتے تو زمین پہ بیٹھنے والا شخص کرسی پہ نماز نہیں پڑھے گا۔ قراءت کرنا، یعنی کہ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی مختصر سی سورت، سورہ کوثر پڑھ لی یا قرآن کی کہیں سے بھی 3 آیات پڑھ لی، چاہے وہ جتنی چھوٹی ہوں، سورہ کوثر سے بھی چھوٹی ہوں، یا ایک بڑی آیت پڑھ لی جو 1.5 لائن کی کم از کم ہو قرآن کے صفحے کے مطابق۔ چوتھے نمبر پہ ہر رکعت میں ایک رکوع کرنا، ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا، ہر رکعت آخری قعدہ اخیرہ کے اندر بیٹھنا، یہ چھٹا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جو اتحیات میں آپ بیٹھتے ہیں نا آخر میں، قعدہ اخیرہ اس کو کہا جاتا ہے، اس قعدے کے اندر بیٹھنا تشہد کی مقدار، اتنی دیر کہ آپ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ پڑھ لیں۔ اتنی دیر بیٹھنا یہ فرض ہے، تو نماز کے فرائض ادا ہو گئے۔ اگر نماز کا فرض چھوٹ جائے گا یا رہ جائے گا تو نماز ریپیٹ کرنی پڑے گی، ورنہ بعض فرائض ایسے ہیں ان کو نماز کے اندر ہی آپ اگلی رکعت میں یا اگلے رکن میں بھی پورا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے شرعی مسائل کا علم سیکھنا وہ ضروری ہے، پھر آپ کر سکتے ہیں، ادروائز آپ کو نہیں پتا تو آپ نماز ریپیٹ کریں گے، سجدہ سہو سے نماز نہیں ہوگی، کیونکہ فرض کے چھوٹنے پہ سجدہ سہو نہیں ہوتا۔ 13 فرائض ہیں، ان کے چھوٹنے پہ نماز ریپیٹ کرنی پڑے گی۔ آگے اگر 14 واجبات ہیں وہ ان فرائض کے علاوہ ہے، اگر وہ واجب چھوٹ جائیں تو پھر سجدہ سہو سے نماز ٹھیک ہو جاتی ہے، چاہے ایک واجب چھوٹے یا زیادہ بھی چھوٹ جائیں، ایک سجدہ سہو کرنے سے نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ There are 4 فرض آف وضو، وضو کے 4 فرائض ہیں۔ اگر کبھی آپ کے پاس وقت کم ہے، نماز نکل رہی ہے، سفر میں اب تیزی سے آپ نے نماز ادا کرنی ہے، وقت کی شارٹیج ہے یا پانی کی شارٹیج ہے، آپ کے پاس پانی بھی کم ہے، اس طرح کی مجبوریوں میں آدمی فرض وضو ادا کر لے، جو کہ بہت سادہ سا ہے۔ پورے چہرے کو ایک مرتبہ دھو لے، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت ایک ایک دفعہ دھو لے، اور
اسی طرح ایک ہاتھ کو گیلا کر کے اپنے سر پہ بالوں پہ پھیر دے تو یہ چوتھائی سر کا مسح ہو جائے گا، اور اپنے پیروں کو گھٹوں سمیت ایک مرتبہ دھو لے۔ پیر جو ہیں، یہ جو گٹلیاں ہیں پیروں کی دونوں ہڈیاں، وہاں تک دھو لے تو بس یہ 4 فرض ادا ہو گئے اور وضو اس کا مکمل ہو گیا۔ اب نماز ادا کر سکتا ہے۔ نماز جو ہے وہ مسجد میں پڑھنی چاہیے۔ ورشپرز آر aligned in parallel rows۔ نماز میں صفوں کا اہتمام بہت زیادہ اہم ہے، صفیں ٹیڑھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ذمہ داری امام کی ہوتی ہے، وہ آگے کھڑا ہوتا ہے، اسی لیے سب کو مڑ کے پیچھے صفیں درست کروائیں۔ who directs them through the rakats۔ اور امام کے ساتھ آپ جیسے نماز کے اندر تابع ہوتے ہیں، یعنی کہ امام وہ ہوتا ہے جس کو آگے کیا جاتا ہے، امام اس کو کہتے ہیں، اور مقتدی اس کو کہتے ہیں جو پیچھے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے جو قابل ہے اس کو آگے کیا جاتا ہے اہم کاموں میں۔ تو نماز سب سے اہم کام ہے۔ اب نماز کے اندر آپ جیسے امام کے تابع ہیں، نماز کے باہر کی زندگی میں بھی اسی امام کے تابع ہیں، اسی امام سے آپ نے پوچھ کر زندگی گزاریں گے تو جنت تک پہنچ جائیں گے، ورنہ ادروائز ناکام ہو جائیں گے۔ اسی لیے کامیابی کے لیے جیسے آپ نے نماز کے اندر اس کو اپنا امام مان لیا اور اس کے آپ تابع ہو گئے، ایسے ہی غیر نماز کے اندر بھی اس کو اپنا امام مان لیں اور اس کے تابع بن جائیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے بہترین انداز پہ، ورنہ ناکام ہو جائیں گے۔ In addition to the regular prayer times, special congregational prayers take place just after noon on Fridays and mid-morning on the 2 major Islamic holidays۔ مخصوص نمازیں جو ہیں، ایک تو جمعہ بھی ہو گئی جس میں زیادہ بڑی گیدرنگ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ عیدین کی نمازیں بھی ہیں کہ جن کے اندر جو ہے اور زیادہ بڑا مجمع ہوتا ہے، اور ان میں بڑی تفصیل ہے، بہرحال ان شارٹ ان کو سمجھ لو بس۔ اور اسپیشلی ڈیورنگ دی نائٹ تہجد، رات کی نماز ہے وہ اور زیادہ اسپیشل نماز ہے، مخصوص نماز ہے، اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور اللہ کے جو پسندیدہ بندے ان کا وہ شہور ہے، یعنی کہ ان کا طریقہ کار ہے، وہ رات کی نماز کو کبھی بھی نہیں چھوڑتے۔ ہم تو کمزور لوگ ہیں، ہماری تو عادت ہی نہیں، ہم تو چھوڑ دیتے ہیں اور کمزوری میں۔ تو جس آدمی کو اندیشہ ہو کہ وہ تہجد میں نہیں اٹھ پائے گا تو وہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل کم از کم تہجد کی نیت کر کے پڑھ لے، یا 4 پڑھ لے، جتنا پڑھ سکتا ہے اتنی زیادہ وہ پڑھنے کا اہتمام کر لے۔ اور سو کر اٹھ کر پڑھنے کی فضیلت الگ ہی ہے، اس کی فضیلت اور اس کا اجر ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو اگر ایک آدمی کے اٹھنے کا اس کو ہے کہ میں نہیں اٹھ پاؤں گا تو ٹھیک ہے، وہ پھر عشاء کی نماز کے آخر میں ہی پڑھ کے اور پھر سو جائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کی تہجد شمار کر لی جائے گی۔ تھرڈ پلر آف اسلام از صوم، یعنی کہ روزہ۔ روزہ، صوم جو ہے is an act of worship. Its main aim is to stay away from forbidden things so as to earn the pleasure of Allah by obeying Him. It is a time for inner reflection, devotion to Allah and self-control۔ بھائی روزے کا جو بدل ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی ذات ہے، کیونکہ روزے کا اللہ ہی جانتے ہیں کہ بندے نے کچھ بھی نہیں کھایا، لوگوں سے چھپ کے بھی کھا پی سکتا ہے لیکن اللہ جانتے ہیں کہ اس نے کچھ نہیں کھایا پیا اور مجھ سے ڈرتا رہا اور میری رضا کی خاطر اس نے میری خوشی کے لیے بھوکا رہا، تو پھر اللہ اس کو اس کے اندر کو صاف کر دیتے ہیں اور اس کو سیلف کنٹرول عطا فرما دیتے ہیں، یعنی کہ اس کے پاس جو خود کار ایک نظام ہے، خود کار ایک طاقت ہے، اللہ اس کو اس پہ غالب کر دیتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنی مرضی سے پھر زندگی گزارتا ہے۔ مرضی کا مطلب کیا کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، برائیوں سے بچانا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اپنے اخلاق کو اچھے بنانا آسان ہو جاتا ہے۔ جتنے بھی وہ کام ہیں جو کرنا ہمارے لیے مشکل ہیں وہ روزہ رکھ کے انسان حاصل کر سکتا ہے۔ تو اگر شادی نہیں کر سکتا تو روزے رکھے، کیونکہ بڑی آفت چھوٹی آفتوں کو بھلا دیتی ہے۔ جب معدہ پیٹ خالی ہوگا تو خود ہی برائیوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے کوئی ہم پہ ظلم نہیں ہے روزہ۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام
کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تم پر ہم نے روزوں کو فرض کیا ہے، کتبہ مینز لازم کیا ہے، کما کتبہ جس طرح کہ ہم نے فرض کیا تھا، علی الذین ان لوگوں پر جو کہ من قبلکم تم سے پہلے گزرے ہیں، تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم کیا کرو، پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچنا تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ اور یہ حقیقت ہے، ایک آدمی گناہ سے بچنا چاہتا ہے وہ روزہ رکھے، اگر روزے سے ڈرتا ہے تو پھر کم از کم ایک وقت کا کھانا چھوڑے، تو پھر دیکھے جب معدہ خالی رہے گا تو وہ گناہوں کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ یہ سیلف کنٹرولنگ کا سسٹم ہے، اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اس کو بھوکا رہنا پڑے گا۔ جتنا زیادہ پیٹ بھرا ہوگا اتنا زیادہ دماغ نہیں چلے گا، نیند بھی آئے گی، سستی بھی چڑھے گی اور کاہلی بھی آئے گی، اور جتنا خالی پیٹ ہوگا اتنا تیز دماغ چلے گا، اتنا زیادہ محنت اور کام یہ کر سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ دبا کے اور پیو پھر، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، جب تک کہ رات کی سیاہ داری صبح کی سفید دھاری میں تبدیل نہ ہو جائے، من الفجر فجر کے وقت کی، صبح کی، ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر اس روزے کو مکمل کرو رات تک کے لیے، جو بھی ہمارا ٹائم آف دی ڈان ہے، یعنی کہ رات کی اندھیری کا وقت ہے، مغرب کے وقت تک۔ تو روزے کے سحری کرنے میں اور روزہ افطار کرنے میں جو ہے وقت کا عمل دخل ہے، اذان کا عمل دخل نہیں ہے۔ اذان ہو سکتا ہے کہ وقت سے پہلے ہو جائے اور ہو سکتا ہے وقت کے بہت دیر بعد بھی ہو جائے، لیکن روزہ اپنے وقت پہ ہوگا۔ اگر وقت ہو گیا تو کھانا پینا بند کر دیا جائے گا، اگرچہ اذان نہ ہو۔ وقت ہو گیا تو روزہ افطار کیا جا سکتا ہے، اگرچہ اذان نہ بھی ہو۔ تو روزے کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ وقت کے ساتھ ہے۔ تو وقت پہ قرآن نے بھی کہا کہ وقت پہ کرو۔ It was bestowed on Muslims in second ہجری، روزہ کب فرض ہوا؟ 2 سن ہجری کو۔ روزہ جو ہے یہ واجب ہے فار ایوری مسلم، ہر مسلمان کے لیے رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا یہ لازم ہے۔ ہٹے کٹے نوجوان لوگ جو ہے روزے نہیں رکھ رہے، مرد اور عورتیں، اگر کوئی عذر نہیں ہے تو۔ اور دودھ پیتے بچے پہلے مائیں روزہ رکھوا دیتی تھیں اور روزہ بھی پورا کر لیتے تھے۔ روزہ سوم اٹ اسٹارٹس ایٹ صبح صادق، صبح صادق کو شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس سے پہلے آپ نے کھانا پینا بند کر دینا ہے۔ اگر کھانا پینا بند نہیں کیا اور وقت ختم ہو چکا تھا تو روزہ خراب ہو گیا، روزہ شروع ہی نہیں ہوا۔ اس لیے وقت سے پہلے کھانا پینا احتیاطاً کچھ وقت پہلے ہی بند کر دے۔ اسی طرح مغرب کے ٹائم پہ روزہ کھل جائے گا۔ اگر روزہ کھلنے کا وقت ہوا نہیں، کھا لیا تو روزہ ٹوٹ گیا، دوبارہ اسی قضا کرے گا۔ اور اگر وقت ہو گیا اور شک میں ہے کہ پتہ نہیں چل رہا کہ بھئی اذان بھی نہیں ہو رہی اور پتہ نہیں اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق وقت ہو بھی گیا نہیں ہو گیا، تو اگر ایک آدھ منٹ اوپر بھی ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ زیادہ وقت اوپر نہیں کرے، اس سے بھی روزہ مکروہ ہوگا، روزہ تو ہو جائے گا لیکن مکروہ ہوگا، ثواب کم ہوگا روزے کا۔ آگے کیا ہے؟ روزہ سوم، امپورٹنس آف رمضان، رمضان کا مہینہ جو ہے یہ بڑا بابرکت ہے، اور یہ ایک مذہبی مہینہ ہے اسلامک کیلنڈر کے حساب سے۔ پورا قرآن اس مہینے میں نازل ہوا، یعنی کہ رمضان میں ہی نازل ہونا ابتدا ہوئی، اسٹارٹ ہوا، اور کمپلیٹ بھی رمضان کے مہینے میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں بہت زیادہ معافی کو قبول فرماتے ہیں، اور اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، بہترین ہے، اور اس کا قرآن سے بھی ثبوت ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، یعنی کہ یہ لیلۃ القدر 3 مرتبہ آیا ہے اس سورۃ القدر کے اندر، اور لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، 9 لیٹرز ہیں، تو 9 3 27، زیادہ تر یہ غالب گمان ہوتا ہے کہ 27ویں کی شب کوئی لیلۃ القدر ہو، لیکن ممکن ہے کہ یہ کسی بھی طاق رات یا جفت رات میں بھی آ سکتی ہے، یعنی کہ 21 رمضان کو بھی ہو سکتی ہے، 22 کو بھی ہو سکتی ہے، 23 کو بھی، 24 کو بھی، 25 کو بھی، کسی بھی رات ہو سکتی ہے۔ دعاز آر ایزیلی accepted،
جو دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ بڑی آسانی کے ساتھ قبول فرما لیتے ہیں. انسان ہاتھ اٹھائے بس ہاتھ اٹھانے کی دیر ہوتی ہے. 9 month آف اسلامک کیلنڈر، 9واں مہینہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے، اور یہ ایک مہمان خصوصی ہے جو سال میں ایک دفعہ آتا ہے. یہ ایسا مہمان ہے اللہ کی طرف سے that brings with it the wide mercy and forgiveness of Allah، جو اللہ کی خوشنودی، یعنی کہ اللہ اس پورے مہینے میں بہت اچھے موڈ میں ہوتے ہیں. اللہ خود بتاتے ہیں کہ میں بہت زیادہ معاف کرتا ہوں. اور اس مہینے میں جو شیطان ہے ان کو چین کر کے باندھ کے زنجیروں میں اور لاک کر دیا جاتا ہے. اللہ کی طرف سے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک فرض کا اجر ثواب جو ہے وہ 70 فرضوں کے برابر دیتے ہیں. ایک سنت یا نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیتے ہیں. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ عبادتوں کے زیادہ سے زیادہ مواقع بھی دیتے ہیں، اجر ثواب بھی بڑھا دیتے ہیں، اور شیاطین کو بھی بند کر دیتے ہیں، جنت کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں، دوزخ کے دروازے بھی بند کر دیتے ہیں، اپنی رحمتیں اور برکتیں بھی بہت زیادہ نازل فرماتے ہیں، اپنی خوشی کا اس پورے مہینے میں اظہار فرماتے ہیں، اور ناراضگی سے منع کرتے ہیں کہ ہم نہیں کسی سے ناراض ہوں گے سوائے چند لوگوں کے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتلا دیے جن میں ماں باپ کا نافرمان بھی ہے، استاد کا بھی نافرمان ہوگا، ٹیچر کا بھی نافرمان ہوگا، شرابی کبابی بھی ہوگا، اور کینہ بغض یہ برائیاں رکھنے والا بھی ہوگا، جو اس مہینے میں بھی وہ معاف نہیں ہوں گے. اور پھر ان کے لیے بڑی بدبختی ہے اور بڑی خرابی ہے، بربادی ہے، جو اس مبارک مہینے میں بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکیں. یہ ایسا ہے جیسے اقرا یونیورسٹی میں بہت بڑی دعوت رکھی جائے یونیورسٹی کی طرف سے اور سب کو بریانی کھلائی جائے، بھائی جس نے جتنی کھانی ہے کھا لو. اور پھر بھی ایک آدمی اتنا بھوک سے مر رہا تھا، ایک طالب علم بھوک بہت زیادہ، لیکن وہ بھوکا ہی رہ گیا اور وہ بریانی کھا ہی نہیں سکا. تو اس بیچارے کے لیے بڑی بدبختی ہے کہ دیکھو پوری یونیورسٹی کے طلبا نے ماشاءاللہ بریانی کی دعوت کھا لی اور یہ اتنا بھوکا ہونے کے بعد بھی نہیں کھا سکا. تو ایسی ہی یہ بات ہے کہ رمضان کا مہینہ سارا گزر گیا اور یہ اپنی مغفرت ہی نہیں کرا سکا. تو اس سے بڑا تو کوئی بھی پھر جو ہے وہ بدقسمت آدمی نہیں ہے. بہرحال روزہ جو ہے یہ چونکہ فرض ہے، لازم ہے، تو اب اگر یہ چھوٹ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فاسٹ ڈیورنگ دی منتھ آف رمضان، قضا فاسٹ فار دی منتھ آف رمضان واجب ہونے کی وجہ سے اب کیا ہوگا؟ رمضان کے مہینے چونکہ پورا مہینہ میں 30 یا 29 روزے جتنے بھی ہوں وہ رکھنا فرض ہوں گے، اور اگر ایک آدمی چھوڑ دے گا روزہ تو وہ رمضان کے مہینے میں قضا نہیں کرے گا بلکہ رمضان کے مہینے کے بعد قضا کرے گا. فاسٹ بیکمنگ واجب آن اکاؤنٹ آف کفارہ، اگر ایک آدمی جو فرض روزہ ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے تو چھوڑنے کی بھی چند قسمیں ہیں، کچھ ٹائپس ہیں، وہ ہم بتاتے ہیں آپ کو آگے. تو ایک صورت میں اس پہ کفارہ بھی آ جاتا ہے. when a father dies، اگر کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، it is واجب on the eldest son to give کفارہ on his قضا fast، تو یہ نا اس کے جو سب سے بڑا بیٹا ہے اس پر فرض ہوگا. بڑا بیٹا نہیں کر سکتا تو پھر چھوٹے والے پہ ہوگا، وہ نہیں ہے تو لڑکی ہوگی اس پر ہوگا یہ لازم کہ وہ اپنے والد کے جتنے روزے چھوٹ گئے رہ گئے اور ان کا انتقال ہو گیا ان تمام روزوں کا کفارہ دے دیں تاکہ وہ قضا میں شمار ہو جائے. ان کی طرف سے روزہ نہیں قضا رکھے گا بلکہ ان کے روزوں کا کفارہ دے گا. ہر روزے کا کفارہ صدقۃ الفطر کے برابر ہے. صدقۃ الفطر کم از کم 2.5 سیر گندم، اناج جو کوئی بھی ہو تو اس کی مقدار کے مطابق ہوتا ہے. وہ علماء اکرام ہر سال کا آپ کو بتا دیتے ہیں رمضان کے آخر میں تقریباً. تو ہر روزے کا کفارہ صدقۃ الفطر کے برابر ہوگا. 30 روزے چھوٹے مثال کے طور پہ تو 30 کفارے ادا کر دے تو ان کی طرف سے ممکن ہے اللہ تعالیٰ آلٹرنیٹ کر دیں گے. فاسٹ بروکن اور لیفٹ آؤٹ انٹینشنلی، اگر جان بوجھ کے روزہ توڑتا ہے تو اس کا بھی حکم کیا ہے یہ بات آگے آ رہی ہے. عید الفطر، عید الحج، عید الاضحیٰ جو ہوتی ہے ہماری 2 ہی عیدیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی. 3 عیدیں نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دیا وہی دین ہے، اس کے علاوہ جو کوئی دیتا ہے وہ
سب بدعت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. روزہ سوم 1 سے لے کے 9 ذی الحج کے روزے رکھنا یہ سنت ہے، مسنون ہے. 13، 14 اور 15 ایام 20 جو حدیث میں آتے ہیں، لونر منتھ یعنی کہ چاند جو سب سے زیادہ روشنی والے دنوں میں ہوتا ہے، 13، 14 اور 15 کو 14ویں چاند. تو یہ 3 روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رکھا کرتے تھے، یہ سنت ہیں اور ان کی بڑی فضیلتیں ہیں. 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا یہ بھی کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے جو جان چھوٹی تھی وہ اسی 10 محرم کو، تو اس خوشی میں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ 2 روزے بھی رکھنا مسنون ہے، سنت ہے. روزہ رکھنے کے لیے جو کنڈیشنز ہیں، بالغ ہونا چاہیے، مسلمان اور اسلامی قوانین کا فالوور ہونا ضروری ہے، بہت زیادہ خطرناک سخت بیماری میں نہ ہو انسان، مسافر نہ ہو تو روزہ رکھے. نیت بہت زیادہ ضروری ہے. نیت کیا ہے کہ بس دل سے سوچ لیں کہ بس رمضان شروع ہو گیا، 30 روزے رکھنے، 29 ہوں گے تو 29 رکھنے. یا ہر روزے کی صبح علیحدہ سے نیت بھی کر سکتا ہے، رات میں بھی نیت کر کے سو سکتا ہے. صبح اگر نہیں بھی اٹھا تو روزہ اس کا شروع ہو جائے گا. اور فرض روزے میں وہ زوال کے وقت سے پہلے تک بھی نیت کر سکتا ہے. اگر کچھ کھایا پیا نہیں ہے کہ بھائی میں اپنی طبیعت دیکھ کر، بعض لوگوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے نا شک میں، تو ایسا بہت کم ہوتا ہے، تو اس کے مطابق پھر وہ زوال تک دیکھ لے کہ اگر وہ روزہ رکھ سکتا ہے، پورا کر سکتا ہے تو نیت کر لے، ورنہ کھا پی لے تو وہ گناہ گار نہیں ہے. لیکن طبیعت کو دیکھتے ہوئے کہ ایسی طبیعت زیادہ خطرناک ہو کہ وہ بیماری بڑھ جائے گی یا خطرہ ہوگا تو اس کے لیے ہے، ورنہ ہمارے ہٹے کٹے نوجوانوں کے لیے نہیں ہے. ناٹ ٹریولر، اگر ایک آدمی کا سفر آسان ہے، اس کو پتا ہے بھائی بہت سکون والا سفر ہے، وہ روزہ رکھ لیتا ہے، اس کا روزہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے سفر کے حساب سے دیکھ لے. Things that invalidate a fast if done on purpose، کھانا اور پینا یہ روزے کو توڑ دیتا ہے. جان بوجھ کے کھانا پینا، ایک آدمی نے غلطی سے کھا پی لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. غلطی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو پتہ ہے میرا روزہ ہے لیکن یار بس بھوک لگ رہی ہے، میں چاہ رہا ہوں کچھ تھوڑا سا کھا لوں، غلطی میں کھا لیا تھا بس میں نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھولے سے کھا لیا، یعنی کہ اس کو یاد ہی نہیں رہا، جیسی یاد آ گیا تو کھانا پینا چھوڑ دے، کلی کر لے فوراً، اس کا روزہ ٹھیک ہے. لیکن اگر یاد ہے اور پھر غلطی کر رہا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور جھوٹ بولنا، غلط بات کرنا، اس سے بھی روزے کا اثر ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح کوئی اپنے حلق میں جو ہے بہت زیادہ گرد و غبار یا دھوئیں کو چڑھائے یا کھائے تو اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جائے گا. اگر جان بوجھ کے وومٹنگ کرتا ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر بھولے سے یعنی کہ اس کو خود سے وومٹنگ آ گئی، خود سے اس کو الٹی آ گئی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر جان بوجھ کے الٹی کی، اتنی کی کہ منہ بھر کے ہوئی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. جی عائشہ الرحمان کیا سوال ہے؟ عائشہ الرحمان کیا سوال ہے؟ میسج میں پوچھ لیں کیا سوال ہے آپ کا عائشہ. اچھا بھائی، میسج کر دیے گا، ہم جواب دے دیں گے آپ کے سوال کا. یہاں تک بات ہو گئی. اگر منہ بھر کے الٹی کرے گا جان بوجھ کے تو اس سے کیا ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر غلطی سے وومٹنگ ہو گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اچھا جی، یہ وہ تھنگس ہو گئی. آگے چلتے ہیں. یہاں دیکھیں بتا رہے ہیں کہ اگر کسی نے ماؤتھ واش یوز کیا تو اگر وہ اس میں ذائقہ تھا تو روزہ ٹوٹ جائے گا ورنہ مکروہ ہوگا. اور اسی طرح کسی نے کسی ماؤتھ واش سے کلی کری تو اگر وہ ذائقے والا تھا تو اگرچہ حلق سے نیچے نہیں بھی گیا روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ ذائقہ چلا گیا. اگر اس کا ذائقہ نہیں تھا یعنی کہ پانی ہی تھا، جیسے پانی کا ذائقہ ہوتا ہے، تو بھی اگر غرارے کر رہا ہے تو روزہ مکروہ ہو جائے گا. پانی اگر نہیں گیا حلق سے نیچے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر چلا گیا، زیادہ اس بات کی
کا ڈر ہے کہ پانی چلا جائے گا، ہلکا سا بھی چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کسی پھول کا یا کسی بھی جڑی بوٹی کا یا چیز کا بار بار سونگھنا، اگر اس کے اثر یا اس کے کوئی نہ کوئی پارٹیکلز، اس کے حصے اس کے ناک سے اندر چلے گئے تو روزہ ممکن ہے، اگر زیادہ چلے گئے، محسوس ہو رہا ہے اس کا ذائقہ، تو ٹوٹ جائے گا روزہ، ورنہ مکروہ ضرور ہو جائے گا۔ اسی طرح ٹوتھ پیک ہے یا اپنے دانتوں سے کوئی چیز کسی چیز کے ذریعے سے نکال رہا ہے، خون آ رہا ہے، تو اس کو حلق سے نیچے نہیں اتارے بلکہ باہر پھینکے۔ اگر بار بار ایسا کر رہا ہے اور منہ میں خون کو رہنے دے رہا ہے، اس سے ذائقہ آ رہا ہے یا بوٹی تھی اس کا ذائقہ ہے، تو روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ اگر اگل لی تو ٹوٹ بھی جائے گا۔ بہت زیادہ خون دے دیا، خود ہی نڈھال ہو گیا، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے۔ خون دے دینے سے، بلڈ دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، انجیکشن لگوانے سے بھی نہیں ٹوٹتا، اور ڈرپ لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح ٹوتھ برش کر لیا جس پر پیسٹ نہیں لگی ہوئی تھی، تو اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں، لیکن اگر خون آ گیا دانتوں سے یا اثر اس پہ تھا تو روزہ مکروہ ضرور ہو جائے گا، اور اگر زیادہ اثر تھا تو روزہ ٹوٹ بھی سکتا ہے، اسی لیے احتیاط کرنا ضروری ہے۔ روزہ سوم جو میں نے آپ کو بتایا تھا، دیکھیں کہ کوئی قضا نہیں ہوگی کہ صورت میں ایک آدمی ایلڈرلی بوڑھا ہے، سرما لگانے سے بھی نہیں ٹوٹتا روزہ۔ انہوں نے سوال کیا کہ سرما لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ روزہ نہیں ٹوٹتا سرما لگانے سے۔ سرما لگانا سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، کنگھی کرنا سنت ہے، تو یہ ان سنتوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تیل لگانا سنت ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا جی، ایک آدمی بوڑھا ہے اور وہ روزہ رکھنے سے نا امید ہو گیا، یعنی کہ اس کی بیماری ایسی ہے یا بڑھاپا ایسا ہے، کمزور ہو گیا کہ وہ بھوکا زیادہ دیر نہیں رہ سکتا۔ یہ ایک آدمی ایسا بیمار ہے، اس کو انہیلر بار بار لینا ہوتا ہے یا دوا کھانی پڑتی ہے۔ ڈاکٹر جو مذہبی ہو، دیندار ڈاکٹر نے اس کو منع کر دیا ہے کہ بھائی آپ کا روزہ رکھنا مشکل ہے، میں نے علماء سے مسئلہ پوچھ کے آپ کو بتایا ہے، تو ایسا آدمی پھر فدیہ ادا کرے گا۔ ایک فدیہ ہر فطرانے کی قیمت کے برابر ہے، ایک روزے کے بدلے میں ایک فدیہ دے دے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح have to give قضا after the condition has passed، یہ لوگ جو ہیں جب ان کی کنڈیشن ختم ہو جائے گی تو یہ روزہ تو چھوڑ سکتے ہیں، جب وہ کنڈیشن ٹھیک ہو جائے گی تو بعد میں روزے کی قضا کریں گے، اور اگر ٹھیک نہیں ہوئی اور خدا نخواستہ یہ دنیا سے چلے گئے، ٹھیک ہے، یا ان کی کنڈیشن وہ بہت عرصے تک ایسی ہی رہی کہ روزہ رکھ ہی نہیں پا رہے، تو جب بھی ٹھیک ہو جائیں گے تو لازمی قضا کریں گے۔ اگر بالکل نہیں ٹھیک ہو رہے تو پھر فدیہ دے دیں گے، جیسے کہ ایک بیمار آدمی ہے یا نرسنگ مدر ہے یا پریگننٹ وومن ہے، حاملہ خاتون ہے، تو یہ کیا کریں گے، روزہ ان کو چھوڑنے کی اجازت ہے، بعد میں روزے کی قضا کر لیں گے، اور اگر چاہیں تو فدیہ بھی ادا کر لیں، لیکن قضا ٹھیک ہونے کے بعد ان کو کرنی پڑے گی۔ جو آدمی جان بوجھ کے روزہ توڑ دیتا ہے وہ کفارہ ادا کرتا ہے، یعنی کہ غلام آزاد کرے گا، غلام نہیں ہے تو پھر 60 دن کے مسلسل ریگولرلی روزانہ پہ در پہ روزے رکھے گا۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے گا، تو یہ بھی ایک روزے کی اس کی سزا پوری ہو جائے گی۔ یہ روزہ جو جان بوجھ کر توڑتا ہے اس کا کفارہ ہے۔ روزہ جو ہے وہ ایک تو غلطی سے بھی ٹوٹتا ہے، غلطی سے ٹوٹنے کی صورت میں اس کی ایک قضا کر لے گا تو اس کی ادا ہو جائے گی، روزے کی ادائیگی ہو جائے گی۔ روزہ سوم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ 10 سے 700 گنا تک اس کا اجر بڑھا دیتے ہیں۔ ویسے ہی رمضان میں بہت زیادہ اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اللہ سے فاسٹنگ از فار می، یہ میرے لیے ہے، میں اس کا پلیجر ہوں، میں اس کا گفٹ ہوں۔ روزے دار کو 2 جوائز، 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک یہ جب وہ روزے کو افطار کرتا ہے، یعنی کہ اس کی رگیں سوکھی ہوتی ہیں اور ان میں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی یا شربت جاتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے۔ دوسرا، جس دن وہ اپنے رب سے ملے گا اس دن اس کو اس کا جب بدل ملے گا اللہ کی ذات، تو اس کو تب وہ دوسری خوشی حاصل ہو جائے گی۔ دا ڈریڈ فل اور مسنگ دا فاسٹ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
بات نقل فرماتے ہیں whoever misses a single fast، جس نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، اب وہ ساری زندگی کے روزے رکھے، اس کا بدلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ایک روزے کا جو اجر ثواب تھا اور جو اس کا مقام تھا وہ اب اس کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا، وہ اس سے ضائع ہو گیا۔ اسی لیے زندگی میں کبھی بھی رمضان کا روزہ خصوصاً فرض جو ہے ایک بھی روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ who must fast، جو بھی بالغ ہے وہ روزہ رکھے گا، تندرست ہے وہ روزہ رکھے گا، مسافر نہیں ہے وہ روزہ رکھے گا۔ یہ ریپیٹ ہو رہی ہے بات۔ بچوں کا روزہ رکھنا، تو جب تک وہ بالغ نہیں ہوتے، یہاں پہ ہم نے لڑکے کے لیے 12 سال، لڑکی کی 9 سال ہے، اس سے بھی ممکن ہے پہلے وہ بالغ ہو جائے۔ جب بھی لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائے تو روزہ رکھنا ان پہ فرض ہو گیا، اسی لیے ان کی بلوغت سے پہلے سے ان کا جو ہے پریکٹس کرانی چاہیے روزہ رکھنے کی، ان کو عادت ڈالنی چاہیے تاکہ وہ روزہ بالغ ہونے پہ پورا رکھ سکیں۔ پہلے تھوڑا چھوٹا روزہ رکھوائیں، پھر اور بڑا۔ دودھ پیتے بچوں کو مائیں روزے رکھوا لیتی تھیں، بٹ پیرنٹس اور گارڈینز شوڈ ٹرین ہیم ٹو فاسٹ فرام دی ارلی پیریڈ سو دے گیٹ انٹو دا ہیبٹ آف فاسٹنگ، تاکہ ان کی عادت ہو جائے پورا روزہ رکھنے کی۔ فاسٹنگ آف اے ٹریولر، جو مسافر ہے اس کے روزے کے مسائل ہم نے آپ کو بتا دیے سارے۔ when a person qualifies as a traveling person he has the option of keeping the fast، یہ اب اس کی مرضی پر ہے، وہ اپنا سفر دیکھ لے کیسا ہے، ڈیفیکلٹ ہے، آسان ہے، اس کے حساب سے روزہ رکھ سکتا ہے یا چھوڑنا زیادہ بہتر ہے، یہ خود جج کرے، فیصلہ کرے، اس کے مطابق روزہ رکھے یا چھوڑے، بعد میں قضا کرے۔ اسی طرح بیمار آدمی ہے، بہت زیادہ اس کو پتہ ہے میری طبیعت بہت خراب ہے اور مرنے کے قریب ہو جائے گی، تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اس کو شریعت گناہ گار نہیں کہتی۔ لیکن اس کو پتہ ہے میری طبیعت تھوڑی بہت گڑبڑ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں روزہ پورا کر سکتا ہوں، تو روزہ رکھ لے پھر۔ اسی طرح یہ بیمار آدمی similarly if a person fears that his illness will get worse، یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتا دی۔ sick person، وہی بات چل رہی ہے، no hope of getting better then people can make up for their missed fast by feeding a needy person twice a day، جس کو پتہ ہے وہ پھر ظاہر غریب کو کھانا کھلاتا رہے گا۔ rather than giving food to poor and needy people equivalent amount of money، اس کے برابر کی وہ قیمت بھی دے سکتا ہے، اگر کھانا نہیں دینا چاہتا تو اتنے پیسے دے دے، جیسے 150 روپے کی بریانی کی پلیٹ ہے، 150 روپے دے رہا ہے اس کے بدلے میں۔ فاسٹ آف دا ایلڈرلی، جو بڑی عمر کا آدمی ہے اس کے جو مسائل ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ وہ کیسے روزہ چھوڑ سکتا ہے اور اس کا فدیہ وہ دے سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں when it is the first night of the month of Ramadan، جب پہلا دن ہوتا ہے رمضان کا، اللہ تعالیٰ اس میں کیا کرتے ہیں، devils are chained، شیطانوں کو باندھ کے fire are locked not a single gate is open، جہنم باندھ کے جو ہے ان کو پھینک دیتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیتے۔ the gate of paradise are open، جو بھی جنت کے 7 دروازے ہیں وہ کھول دیتے ہیں، ایک بھی گیٹ ایسا نہیں ہوتا جو لاک ہو۔ اینڈ اے کالر کالز، اور جو ہے وہ آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، او سیکر آف گڈ کم فارورڈ اینڈ او سیکر آف ایول ود ہولڈ اینڈ دیئر آر مینی ہوم اللہ فری فرام فائر اینڈ دیٹ از ایوری نائٹ، ہر رات یہی آواز لگتی ہے کہ نیکی کرنے والے جو ہے وہ نیکی کی طرف آئیں اور برائی کی طرف سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، اور تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سارے دروازے کھول دیے، جس دروازے سے آنا چاہتے ہیں اب آنا ان کے لیے آسان اللہ نے کر دیا ہے، اب بھی کوئی بدبخت ہوگا جو نہ داخل ہو سکے۔ The month of Ramadan in which was revealed the Quran, a guidance for mankind and clear proofs for the guidance and the criterion between right and wrong، حق اور ناحق کے درمیان جو ہے وہ فرق کرنے والا۔ لیلۃ القدر، یہ اللہ کی طرف سے ایک رات ہے، موسٹ ایکسیلنٹ نائٹ آف دا ہول ایئر، اٹ از بلیسڈ نائٹ، دی مائٹی قرآن واز سینڈ ڈاؤن، میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن اسی بہترین اور فضیلت والی رات میں نازل ہونا شروع ہوا اور مکمل ہوا، اور یہ رات جو ہے وہ بڑی زبردست رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جہنم سے خلاصی دیتے ہیں اور جنت میں ان کے کو داخلہ دیتے ہیں، اور بڑی فضائل والی رات ہے، اس رات کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ الفطر، جو آپ کو بتائے فطرانہ، رمضان مکمل ہونے کے بعد ہمارے روزوں میں جو بھی کمی بیشی رہ جاتی ہے
اس کو پورا کرنے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے فطرانہ رکھا ہے، جو کہ ہر وقت میں اپنی مہنگائی کے اعتبار سے طے ہوتا ہے۔ اب اس سال کیا طے ہوگا یہ تو پرانا ہے، 80 سے 100 روپے۔ یہ مدارس والے اس کا اعلان کر کے آپ کو بتا دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں کہ اس کا فطرانہ اس سال، موجودہ سال جو ہے وہ کتنا ہے، کس قدر ادا کرنا ہے، وہ ہر سال کا الگ الگ آپ کو بتایا جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں تک ہم نے عقائد اور اس کے بعد صلات، پھر صوم، اور اب آپ کے پاس جو ہے حج اور زکوٰۃ ہے۔ تو اب ہم لاسٹ انشاءاللہ یہاں پہ حج کو کر لیتے ہیں، پھر زکوٰۃ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اس کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ تو حج ہم کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد 11:15 تک ہم اٹینڈنس لے کے کلاس 15 منٹ پہلے ہی آف کر لیں گے۔ تو حج میں اس کی سلائیڈ جو ہے وہ اوپن کر رہا ہوں آپ کے لیے۔ اس وقت 148 اسٹوڈنٹس ہیں ہماری کلاس میں، اور تقریباً ویسے جو ہے 250 سے اوپر ہے۔ تو یہ ہمیں بلیک بورڈ جو ہے نا ساری ڈیٹیل بتا دیتا ہے کہ کتنے اسٹوڈنٹس کس وقت جوائن ہوئے، کتنی دیر وہ آن لائن رہے۔ کسی کی لائٹ گئی اس نے ہمیں میسج کر کے بتا دیا، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا اور پتہ چل جاتی ہے، ساری رپورٹ اس میں نکل آتی ہے۔ تو اٹینڈنس انہی اسٹوڈنٹس کی مارک ہوگی جو مکمل کلاس لے رہے ہیں یہاں پر۔ بہرحال یہ حج اور زکوٰۃ کو میں اوپن کر رہا ہوں، کنورٹنگ کر رہا ہے، یہ اوپن ہو جائے تو ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اندر کلاس کیسے ہے، کیونکہ یہ تو یونیورسٹی نے دیکھیں آفیشیلی کلاس ٹائمنگ ایسی رکھی ہے کہ اس میں ہمیں انہوں نے بتایا کہ کوئی بھی ایک اسٹوڈنٹ ایسا نہیں ہے کہ جس کی کوئی دوسری کلاس ہو۔ اب اگر آپ کی کلاس ہے تو آپ پھر اس بات کو ان کے سامنے ہی ویریفائی کریں۔ جی ہاں، یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ ہوگی، کیونکہ یہ دونوں جگہ میں ریکارڈ کر رہا ہوں، ریکارڈنگ چل رہی ہے۔ بلیک بورڈ کی بھی ریکارڈنگ اپلوڈ کر دیں گے، اور جو ہمارے پاس ہے وہ بھی کر دیں گے انشاءاللہ۔ حج اینڈ زکوٰۃ جو ہے یہ کنورٹنگ میں ذرا ٹائم لے رہا ہے، تو آپ تمام اسٹوڈنٹس ایک کام یہ کر لیں کہ آپ کا بلیک بورڈ ہے نا، وہاں پہ لیکچرز میں دیکھیں، آپ کے پاس حج اینڈ زکوٰۃ کا لیکچر 1 میں سلائیڈ آ رہی ہوگی، حج اینڈ زکوٰۃ کی سلائیڈ آ رہی ہے، وہاں سے آپ اس کو اوپن کر لیں تو ہم اس کو کنٹینیو کر لیتے ہیں، تاکہ ہمارا ٹائم بچ جائے اور ہم وقت پہ کلاس اینڈ کر لیں۔ تو آپ کے پاس لیکچر 1 میں دیکھیں حج اینڈ زکوٰۃ کی فائل اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے، وہاں سے آپ اس کو اوپن کر لیں، حج اینڈ زکوٰۃ۔ تو دیکھیں حج کیا ہے۔ چلیں آ گیا، میں اس کو شیئر کر رہا ہوں۔ اچھا جی، نظر آ رہے ہیں سب اسٹوڈنٹس کو؟ واٹ از حج؟ پلگریمیج۔ ہاں، دیکھیں میننگس آف حج کیا ہے؟ میننگس آف حج یہ ہے کہ جمع ہونا، ایک جگہ پہ جمع ہونا۔ جیسے دیکھیں جتنی بڑی بڑی اس طریقے سے مجمع والی عبادات ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے اسلام شریعت میں وہ کھلے میدان میں کی جاتی ہیں، یعنی کہ جتنے بھی بڑے اجتماعات ہیں وہ میدان میں ہوتے ہیں، اور عیدین کی نمازیں ہیں وہ میدان کے اندر پڑھی جاتی ہیں، مسجد میں نہیں پڑھنے منع کیا جاتا ہے۔
مجبوری کے تحت جن علاقوں میں کھلے میدان نہیں ہے تو وہاں پر مجبوری کے تحت پھر مسجد میں جماعت ہوتی ہے، ورنہ اس کا حکم کھلے میدان کا ہے۔ ایسے ہی حج کا جو ہے مجمع ہے وہ بھی آپ دیکھتے ہیں کھلے میدان کے اندر ہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے بالکل نا 1 to 1 آمنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، کہ بندہ کھلے میدان میں نکل کے آ جائے اور آہو زاری کرے اور گرا مجھ سے جو ہے وہ خوب زیادہ مانگے، آسمان براہ راست مجھے دیکھ رہا ہو، یہ آسمان کے نیچے ہو اور کوئی بھی درمیان میں جگہ حائل نہ ہو، کوئی دیوار نہ ہو، کوئی چھت نہ ہو۔ تو ایسے ہی دیکھیں حج بھی ہے، پوری دنیا سے سارے کے سارے مسلمان جو ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں ہر سال اور اللہ کے گھر کا حج ادا کرتے ہیں، اللہ کے جو خاص مقامات ہیں وہاں پر وہ جاتے ہیں اور ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور مقصد جو ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے۔ The Hajj Arabic pilgrimage is an annual Islamic pilgrimage to Makkah, the holiest city for Muslims۔ ہم مسلمانوں کے لیے ایک زبردست اسلامی مذہبی اور دینی جو ہے وہ جگہ ہے مکہ، ایسے ہی مدینہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ اپنے جو ہے نا ناپسندیدہ لوگوں کے ماتحت نہیں دے سکتے ایسے مقامات، ایسے افضل ترین بہترین، جہاں پر ساری کائنات کا جو ہے وہ روحانیت اتر رہی ہے، برکات اتر رہی ہیں اور پھر آگے پھیل رہی ہیں۔ تو آپ پھر عربیوں کے حالات بھی دیکھیں کتنا اللہ نے ان کو برکتیں دی ہوئی ہیں۔ بہرحال وہ تو قیامت کی نشانی ہے کہ وہ غلط طرف بھی جائیں گے اور جا بھی رہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی بھی غلط لوگوں کو اپنے گھر کا جو ہے نا ولی وارث نہیں بنائیں گے۔ تو یہ بات جو بعض لوگوں میں غلط فہمی پیدا کی گئی ہے مخصوص طبقے کی طرف سے، کہ یہ دیکھو کیسے فتنہ پرور لوگوں کے پاس یہ جگہ ہے اور ان سے جو ہے ہمیں حاصل کرنی ہوگی، اور ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے اور عجیب عجیب فتنے پیدا کیے ہوئے ہیں، یہ سب بیکار کی باتیں، فضول چیزیں ہیں۔ کبھی بھی آپ اس کا حصہ نہ بنے، اپنے آپ کو بچائیں۔ توحید میں عربی حضرات جو ہے وہ بہت زیادہ آگے ہیں، اس قدر آگے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادتیں ہیں، یہ کوئی ان کی اپنی ذاتی عادتیں نہیں ہیں، وہ انہی کی نسل سے چلے ہوئے آ رہے ہیں، نبیوں کی نسلوں سے۔ اور عربی جو ہے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے متعلق فرمایا کہ بھائی ان سے چیزیں سیکھو، یہ جیسا قرآن پڑھتے ہیں ان کے جیسا قرآن پڑھنے کی کوشش کرو، یہ جیسی قرات کرتے ہیں ان کے طریقے کے مطابق کرنے کی کوشش کرو، یہ جیسے نماز نہیں کہیں پہ چھوڑتے، ٹھیک ہے، کبھی روزہ نہیں چھوڑتے، اور ایک دم اچانک جو آوازیں ان کے نکلتی ہیں وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ، اور جو ہے وہ ایسی پیاری پیاری درود ہوتے ہیں، وہ سب ان سے سیکھو، یہ جیسے کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے آپ دیکھیں مدینے کے عربی جو ہیں وہ بڑے میٹھے ہیں، اور حرم مکہ کے جو ہیں وہ سخت بھی ہیں۔ تو بہرحال جو چیزیں ہمیں سیکھنے کا حکم ہے، عربیوں کو برا نہ کہنے کا حکم ہے، ہمیں اس پر چلنا ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی تعلیمات دی، تو ہم ان کو اس اعتبار سے برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال جو اور چیزیں ہیں وہ الگ باتیں ہیں، لیکن توحید میں یہ بڑے پکے ہیں۔ تو اس چیز کو ایک طبقہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ غلط سمجھتے ہوئے اور مانتے ہوئے اور غلط باتیں پھیلاتے ہیں، تو یہ باتیں بالکل غلط ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے بالکل آپ اگر بیت اللہ میں کھڑے ہوئے اور جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ سے بڑا پھر بدبخت کوئی نہیں ہے۔ آپ اگر مڑ کے چلے جاتے ہیں اور اپنی نماز پڑھتے ہیں تو آپ سے بڑا گناہگار کون ہوگا، کہ آپ اتنے یعنی کہ منحوس ہو گئے کہ اللہ کے گھر میں بیت اللہ میں جا کر بھی آپ دیکھیں جماعت سے نہیں نماز پڑھ پا رہے، تو یہ آپ کے کیسی مت ماری گئی۔ بہرحال ایسا کام کبھی نہیں کریں، اپنے آپ کو بچائیں۔ تو holiest city for Muslim and a mandatory religious duty for Muslim that must be carried out at least once in their lifetime by all adult Muslim۔ جتنے بھی بالغ مسلمان ہیں ان کے لیے زندگی میں کم از کم ایک دفعہ حج کرنا، جب وہ حج کے قابل ہو جائے، یعنی کہ ان کے پاس سفر کا توشہ ہو اور جانے کا خرچہ ہو، پیچھے گھر والوں کو دے کر خرچہ جانے کی اتنی وسعت ہو، تو ان پر ایک مرتبہ حج جب فرض ہو گیا تو وہ فرض حج ادا کرنا ان پہ لازم ہے۔ اگر بغیر حج کیے وہ مر گئے تو پکڑ ہے، گناہگار ہیں۔
Muslim who are physically and financially capable of undertaking the journey. یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب دیکھیں حج جو ادا ہوتا ہے، ادائیگی جو ہے حج کی، ڈیز آف حج، پرفارمنگ ڈیز آف حج. حج کے جو ادائیگی کے دن ہیں وہ آپ کو پتہ ہے اچھی طرح سے کہ 8 ذی الحجہ کے مہینے میں ہوتا ہے. اور 8 ذی الحجہ کی نا تقریباً مغرب سے وقت شروع ہوتا ہے، تو احتیاطاً عصر سے لوگ وہاں پہنچ چکے ہوتے ہیں، کم از کم عصر سے پہلے تک پہنچ جاتے ہیں. اور مغرب تک پہنچنے کا وہاں پر لازم ہوتا ہے کہ منی میں آپ مغرب سے پہلے مغرب داخل ہونے سے پہلے پہنچ جائیں. یہ وقت ہے. 8 ذی الحجہ سے حج مغرب سے شروع ہوتا ہے اور 12 ذی الحجہ کی مغرب تک، یہ 5 دن بنتے ہیں. 8 ذی الحجہ کی مغرب سے لے کے 9 ذی الحجہ، 10، 11 اور 12 اور آگے 13 بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ 13 تک بنتے ہیں 5 دن. یہاں پہ ہم نے 12 لکھا ہوا ہے، 4 دن، تو بنتے ٹوٹل 5 دن ہیں. اور ان 5 دنوں میں سے جو حج کی اصل ادائیگی ہو جاتی ہے وہ آدھے دنوں کے اندر ہو جاتی ہے، یعنی کہ 5 کا آدھا جو ہے وہ 2.5 دن. عام طور پہ حاجی حضرات جو ہیں وہ 2.5 دن کے اندر حج مکمل کر لیتے ہیں. The pilgrimage must take place during the month of Dhul Hijjah, the last month of the Islamic calendar. The rites of Hajj are performed from the 8 to 12 of Dhul Hijjah. اس کو 12 کو 13 کر لیے گا اپنے پاس ذرا. تو 5 دن حج کے ہیں. اور یہ ہوتا یہ ہے کہ جو 2.5 دن میں کر لیتا ہے مغرب سے پہلے تک اس نے کر لیا 9، 10، 11، تو 11 کے مغرب سے پہلے اس نے تمام ارکان ادا کر لیا، اس کا حج ہو گیا. اگر وہ مغرب تک بھی مینا میں رک گیا تو اب وہ اگلے دن کا بھی، یعنی کہ 12ویں دن کا بھی پورا مغرب تک کا وقت کرے گا اور پھر مغرب سے پہلے باہر نکل جائے گا. اس کے تمام ارکان ہو گئے پورے تو حج مکمل ہو گیا. تو کم از کم جو ہے 2.5 دن کے اندر حج مکمل ہو جاتا ہے. لیکن حج کے مکمل ایام جو ہیں، ڈیز آف پرفارمنگ حج، وہ 5 ہیں. ہاؤ ڈیڈ حج اسٹارٹ؟ حج جو ہے وہ کیسے شروع ہوا، ابتدا ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ ہے، بی بی ہاجرہ علیہ السلام، ان کا واقعہ ہے مکمل. آپ کو پتہ ہے سارا واقعہ، آپ نے الحمدللہ سنا ہوا ہے. دی رائٹس پرفارم ایٹ حج ٹوڈے ور اسٹیبلشڈ بائی دی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام نے بھی سارا جو ہے ہمیں یہ بیان فرمایا واقعہ بیسڈ آن دا قرآن، قرآن میں بھی موجود ہے. دے کین بی traced back to the Prophet Ibrahim alayhi salam, also referred to in English as Abraham. انگریزی میں ان کو ابراہم کہا جاتا ہے. یہ آپ نے مذہب پڑھا بھی ہے. Muslims believe that Ibrahim alayhi salam was ordered by Allah to leave his wife Hajra. یہ حجر لکھا ہوا ہے، اس کو حاجرہ صحیح کر لیے گا. And his son Ismail alone in the desert of ancient Makkah. تو وہاں پر مکہ موجود تو نہیں تھا لیکن اصل جگہ وہی تھی مکہ کی، بیت اللہ کی، جو کہ ابھی کیا تھا، مکمل ریت تھا، ریتیلی زمین تھی اور یہ سارا کچھ تھا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم کیا کہ اس جگہ پہ دوبارہ بنائے. تو پوری ہسٹری ہے. بہرحال ان سرچ آف واٹر ہاجرہ desperately ran 7 times between the two hills of Safa and Marwa. صفا اور مروہ دو وہاں پہ پہاڑیاں ہیں جو اب بھی موجود ہیں اور ان کے درمیان ایک فاصلہ ہے اچھا خاصا. تو وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر بھاگی بچے کو پانی کے لیے. جب چھوڑ کے جا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام تو انہوں نے پوچھا کہ آپ ہمیں ایسے ویرانے میں چھوڑ لیں اور اس طرح. بہرحال انہوں نے فرمایا کہ بھئی اللہ کا حکم ہے، تو وہ سمجھ گئی اور انہوں نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے. پھر جب بچے کو پیاس لگی تو ایسے دوڑی، 7 چکر لگائے، پانی نہیں ملا. بچہ بھی جو ہے وہ اس نے ظاہر اپنے پیر بھی اسکریچ کیے، یعنی کہ وہ تھوڑا سا جتنا گھسٹ کے چل سکتا تھا، بچہ کرولنگ کرتا ہے ویسے اس نے بھی کیا. تو اس کے پاؤں سے جو ایک فاؤنٹین جس کو ہم زمزم کہتے ہیں یہ ابل گیا، یعنی کہ یہ ظاہر ہوا. جب یہ ظاہر ہوا تو وہ ایک نعمت تھی اللہ کی. آپ کو پتہ ہے کہ اب تک جو ہے وہ ساری دنیا زمزم سے فائدہ اٹھا رہی ہے، پانی کے چشمے سے. تو حاجرہ علیہ السلام نے اس کو جب دیکھا کہ وہ تو بہت زیادہ پانی نکل رہا ہے، آپ نے اپنی ضرورت پوری کی اور آپ نے اس کو کہا کہ بھائی زم یعنی کہ ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، تو وہ ہلکا ہوا. ورنہ کہتے ہیں اگر وہ یہ نہیں کہتی
تو ساری کائنات ہی اس پانی سے بھر جاتی. بہرحال یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. ایک خصوصی جو ہے اللہ کی طرف سے یہ سارا واقعہ پیش آیا. شیطان نے جب اللہ نے حکم کیا کہ اپنے بیٹے کو آپ ذبح کریں، اور انہوں نے خواب بھی دیکھا، ان کو لے کے جا رہے تھے، شیطان نے گمراہ کیا 3 جگہوں پہ. وہاں پہ اس وقت جو ہے وہ جمرات شیطان بنا ہوا ہے، چھوٹا، درمیانہ اور بڑا. تو یہ سارے ارکان جو ہیں وہ حج کے یہ ادا ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ہم نے بتایا تھا کہ حج جو ہے یہ محبت سے بھرا ایک سفر ہے اور بہترین عاشقی کا سفر ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اس سفر میں اپنے بندے کو بہت زیادہ اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں. اور جب وہ صحیح حج کر لیتا ہے، سیکھ کر جاتا ہے، علماء سے ٹریننگ لے کے جاتا ہے، کلاسیں لے کے جاتا ہے، تو وہاں پر ایسا حج کر کے آتا ہے کہ ایسا جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا. ایسے اس کے گناہوں کو اللہ دھو دیتے ہیں، صاف ستھرا کر دیتے ہیں. تو انسان جو ہے وہ حج کرنے کے لیے جب جائے تو لازمی جو ہے کلاسیں لے اور مکمل حج کرنے کا طریقہ علماء سے سیکھ کر جائے، تاکہ اس محبت بھرے سفر کو وہ اپنے لیے رحمت بنا کر آئے، نہ کہ زحمت بنا کے. اللہ کو اور زیادہ لوگ ہم دیکھتے ہیں وہاں ناراض کر کے آتے ہیں، یعنی کہ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، ارکان صحیح ادا نہیں کرتے. جو طریقے کے مطابق حج کا ایک پیٹرن ہے وہ اس طریقے سے کام نہیں کرتے. اب آپ لوگ کے لیے ایک اسائنمنٹ ہے، اس میں 2 چیزیں ہیں. ہم نے جو اس کلاس کے اسٹارٹ میں آپ کو کوشچن آنسر لکھوائے، وہ کوشچن آنسر آپ نے لکھنے. ٹھیک ہے، یہ اسائنمنٹ 1 پیج پر ہوگا، 1 پیج کا فرنٹ اور بیک، یعنی کہ آگے اور پیچھے 1 پیج کے صفحے پہ آپ نے اتنا ہی یہ اسائنمنٹ نمبر 1 کرنا ہے. زیادہ لمبا چوڑا نہیں کرنا ہے. یہ میں آپ کو گروپ پہ بھی لکھ کے بھیج دوں گا تھوڑی دیر میں کہ آپ کا اسائنمنٹ کیا ہے. تو اسائنمنٹ میں 2 چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے کوشچن آنسر جو ہم نے اس ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کو بتائیں، اس لیکچر آج کے لیکچر میں شروع میں بتائیں، اور آپ کو کہا بھی تھا نوٹ کر لیں، تو وہ کوشچن آنسر آپ نے لکھنے. اور سیکنڈ چیز آپ نے یہ کرنی ہے کہ حج کا جتنے بھی ارکان ہیں تمام، یعنی کہ ان شارٹ آپ نے ایک میپ بنا کے بھی ظاہر کر دیا کہ حج کس طرح سے ہوتا ہے. میں واٹس ایپ بھی کر دیتا ہوں، بالکل واٹس ایپ بھی کر دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سن بھی لیں ادھر، تھوڑا سا وربلی سمجھ بھی لیں. اسائنمنٹ میں 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ کہ جو آج کے لیکچر میں آپ کو کوشچن آنسر بتائے ہیں وہ لکھنے. سیکنڈ کوشچن یہ کہ حج پرفارم کیسے ہوتا ہے. پرفارم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حج جو ہے 8 ذی الحجہ کو شروع ہوا تو سب سے پہلے آپ کہاں جاتے ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں، اس کا آپ نے ایک میپ بنا دینا ہے. یہ 2 کام آپ نے اسائنمنٹ میں کرنے ہیں. میں جاؤں گا. ٹھیک ہے جی، یہ 2 سوال ہیں آپ کے. کلاس یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. اب آپ کی اٹینڈنس لے لیتے ہیں. نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم زکوٰۃ اور اوبلیگیٹری چیریٹی اس کو کمپلیٹ کریں گے. تو اب میں تمام اسٹوڈنٹس کی اٹینڈنس لے رہا ہوں. سیکنڈ ہاف کی اٹینڈنس ہو رہی ہے تمام اسٹوڈنٹس کی. جی ہاں، یہ جو ہے اسائنمنٹ جو آپ نے بنانا ہے نا، اس کی تمام ریکوائرمنٹس وغیرہ میں سب آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ سے لکھنا ہوگا اسائنمنٹ. ٹھیک ہے، انگلش میں کرنا ہوگا. 1 پیج کا ہے، یعنی کہ فرنٹ اینڈ بیک. باقی آپ نے اس کو جو ہے بلیک بورڈ پہ میں آپ کو سینڈ کروں گا، وہیں پہ آپ نے سبمٹ کرنا ہوگا. 7 دنوں کی، یعنی کہ نیکسٹ کلاس تک کی آپ کے پاس ٹائم پیریڈ ہوگا. آپ نے اس کے اندر اس کو سبمٹ کرانا ہوگا. باقی جو چیز ہوگی آپ گروپ پہ بھی پوچھ لیے گا، میں بتا دوں گا. وینسڈے کلاس فرسٹ سیکشن اوپن کر رہے ہیں. اچھا جی، جس کا نام لوں وہ اٹینڈنس مجھے میسج میں دیتے رہے. اسما، عبد الرحمان، بھائی میں لگا دوں گا، نام آئے تو آپ نے اٹینڈنس بولنی ہے.
ٹھیک ہے جی، اسماء ہو گئی، عبد الرحمن لگ گئی، عائشہ لیاقت، علینا اسد، ٹھیک ہے لگ گئی عائشہ لیاقت، علینا اسد لگ گئی، علینا گل لگ گئی، علیزہ احمد لگا دی، الشبا 16222، الشبا 16224، انوش بلال ہو گئی، انوش بلال، اقصی منصور ہو گئی، عریشہ لزا ہو گئی، عرفہ بنت خالد، آسیہ طارق، عاتکہ مختار ہو گئی، عائشہ حسن، عائشہ ندیم، عائشہ الرحمن عباسی ہو گئی، بریرہ، دعا عامر، بریرہ ہو گئی، جی میں لگا رہا ہوں، دعا عامر، فضہ حسین، فراز احمد، فضہ ابرار، فراز احمد، فضہ ابرار، یہ عاتکہ مختار کیوں لیفٹ کر گئیں بھائی، اٹینڈنس لگوا کے بھاگ گئیں؟ یہ نام نوٹ ہوں گے جو اٹینڈنس لگا کے جا رہے، علینا گل چلی گئی، انوش بلال چلے گئے، یہ نام آ رہے ہیں میرے پاس، میں نے منع کیا تھا کہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، فضہ ابرار، حبیبہ، فضہ ابرار، حبیبہ ہو گئی، حافظہ بشرا ارشد ہو گئی، حفصہ نظام صدیقی، حفصہ نظام صدیقی ہو گئی، حفظہ، اقرا، کاشنگی، اب دیکھو اس وقت کتنی پریزنٹ بول رہا تھا یہ کاشف سنگھی، اب غائب ہے، اس وقت بھی اس کا 2 3 بار نام دیا تو نہیں بولی، جب ہم سیکنڈ سیکشن میں چلے گئے تھے تو بار بار اٹینڈنس بول رہا تھا، ابھی کہاں چلا گیا کاشف سنگھی، خدیجہ، ماہنور، ملائکہ عامر، مناہل شیخ، ملائکہ عامر ہو گئی، مناہل شیخ، ماریہ خالد، مناہل شیخ ہو گئی، ماریہ خالد، ماریہ مرتضی ہو گئی، ماریہ مرتضی، مریم انجم، مریم ریحان، مریم انجم ہو گئی، مریم ریحان، محمد حمام علی، منزہ مرزا، محمد حمام علی ہو گئی، منزہ مرزا، مصعب عمیر، مصعب عمیر ہو گئی، مسکان 16958، ٹھیک ہے دونوں ہیں چلو، نوین فہیم، امیمہ مریم، نوین فہیم ہو گئی، امیمہ مریم، امیمہ ہو گئی، پیرزادہ سید حسن، پیرزادہ سید حسن غائب ہو گیا، رابعہ طاہر، رمشا کنول، رمشا کنول، سفینہ کنول، رمشا کنول بھی نہیں ہے، سفینہ کنول ہے، سیف سلمان، ثانیہ الوی، سارہ الطاف، شاہمیر شاہد ہو گئی، شامر شاہد، سفینہ کنول لگا دیے، شاہور، شجیہ محمد عارفین، شان زہرا، صوفیہ نعیم، شان زہرا، صوفیہ نعیم، سیدہ الشبہ رضا زیدی، سیدہ عیشہ علی، سیدہ ماریہ اعظم، عیشہ علی لگ گئی، ماریہ اعظم، مریم زیدی، نوال شاہد،
طیبہ نوال شاہد ہو گئی. طیبہ. نشارہ. امارہ. نشارہ ہو گئی. امارہ ہو گئی. ونیزہ شکیل ہو گئی. ونیزہ شکیل. یسرا کمال. زینب. یسرا کمال. زینب. زینب زبیر. اچھا جی، سیکنڈ ہاف کی اوپن کر رہے ہیں. جی جن کی دیکھیں سیکنڈ ہاف میں ہے نا، ابھی جوائن ہے کلاس میں، فرسٹ ہاف کی بھی لگا رہا ہوں. اچھا جی، یہ وینسڈے کلاس کا سیکنڈ اور لاسٹ سیکشن ہے. عبد الباسط. عبد الحسیب. عبد الباسط ہو گئی. عبد الحسیب. عبد المعز. عبد الرافع. عبداللہ. عبداللہ علی. عبداللہ ہو گئی. عبداللہ علی. عبداللہ نیازی. ابیہا محمد. عبداللہ نیازی ہو گئی. ابیہا محمد. عبداللہ تو ہو چکی نا. عبداللہ علی نہیں ہے. ابیہا محمد ہو گئی. ابصار احمد. عادل. حفظہ عقیل. احمد حسن جعفری. ابصار احمد لگا دی. احمد حسن جعفری. احمد ندیم. احمد رحمان. احمد ندیم. احمد رحمان. اکرمہ اقبال. علی امانت صدیقی. الشبہ محمود. الشبہ مبین. امان علی. امان بیگ. امان اللہ خان. انس رانا. انم ذکی. اریبہ بدر. عریشہ آصف. اریبہ بدر لگ گئی. انم ذکی نہیں ہے. عریشہ آصف. انم ذکی لگا دی. عریشہ آصف. عریشہ ناز. اسد ظفر. اسد ظفر. اشمال صدیقی. اشمال صدیقی اگر آپ نے بولی ہوگی تو لگا دی ہوگی. اسد ظفر. اشمال صدیقی. ایان خان. عائشہ نور. ایان خان لگ گئی. بلال احمد خان. دعا عادل. عباد حسین. فہد احمد. فہد احمد. فلک ناز. فرح تبسم. فرحان ریاض چیدہ. ابھی تو چیک نہیں کر سکتا، ابھی تو اٹینڈنس لے رہا ہوں آگے. فرحان ریاض چیدہ. فاروق شکیل. ہبہ اعجاز. حسین شاہد. ہبہ اعجاز. ہبہ اعجاز ہو گیا، ٹھیک ہے لگ گئی. حسین شاہد لگ گئی. جویریہ عاصم. جویریہ عاصم ہو گئی. لائبہ. مناہل عمر. مناز گلزار. محمد عبداللہ. محمد احسن عادل.
دعا عادل تو لگ چکی ہے نا اوپر، لگا دی تھی آپ نے، بولی تھی وہیں پہ تو میں نے لگا دی تھی. محمد عبداللہ ہو گئی. محمد احسن عادل، محمد علی، محمد انس 13705، محمد انس 16674، محمد انس فاروقی، محمد انس صدیقی، محمد اصغر غرانی، محمد فیصل اصغر لگ گئی، محمد فیصل، محمد حسیب صدیقی فیصل لگ گئی، محمد حسیب صدیقی، محمد جمال خان، محمد خضر ایاز، محمد مارب عالم، خضر ایاز لگ گئی، مارب عالم لگ گئی، منہاج شیخ، نظام، محمد نظام، محمد اویس خان، محمد رافع خان، محمد اویس خان لگ گئی، محمد رافع خان، محمد سعید، محمد سبحان، محمد سعید لگ گئی، محمد سبحان، محمد طہا خان، محمد طہا خان، محمد توصیف، محمد توصیف، محمد عمر. بھائی اگر آپ نے اپنے دیکھیں نام پہ بولی ہے تو ضرور لگے گی. محمد عمر، محمد اسامہ انصاری، عمر آفتاب، محمد عمر لگ گئی، محمد عمر آفتاب، محمد عمر لگ چکی، محمد عمر آفتاب، محمد اسامہ انصاری، محمد اسامہ انصاری، اچھا جی، محمد وحاج احمد، وحاج احمد لگ گئی، محمد ولید قریشی، محمد زید سلیم، ولید قریشی لگ گئی، زید سلیم، محمد زاران، محمد ذیشان، ذیشان لگ گئی، محمد یوسف توصیف، محمد حسین میمن، نور فاطمہ مختار صدیقی، راہیم ظہیر، رابعہ نیاز، فاطمہ مختار لگ گئی، رابعہ ریاض، راہیم ظہیر لگ گئی، روما عبداللہ، رومان رحیم، روما عبداللہ لگ گئی، رومان رحیم لگ گئی، شاہزانک انور، شاہزانک انور، شہروز ذاکر، شیخ نعمان، سید عبد الکریم، شیخ نعمان لگ گئی، سید عبد الکریم، سید احد فہیم، سید اسفند اعظم، اسفند اعظم، سید دانیال عالم، سید حسنین رضا رضوی، سید محمد مبشر خالد، سید زید سلیم لگ گئی. زید سلیم کہاں پر آیا تمہارا نام؟ زید سلیم تو یہاں ہے ہی نہیں، ہم نے لیا ابھی تمہارا نام کیا؟ زید سلیم تو یہاں نہیں ہے، اوپر تھا تو پھر وہاں پہ بولتے ہیں نا. سید محمد مبشر خالد، طوبہ برہان، عبید الرحمان، یہاں پر اوپر بھی نہیں ہے، میں نے دیکھ لیا یہاں نہیں ہے، آپ کا دوسرے سیکشن میں ہوگا. وحید احمد شیخ، وجاہت علی لودھی، وجی حسین، زین ظفر، زین ظفر صدیقی، زینب نعیم. چلیں جی یہاں تک ہو گئی الحمدللہ. جن بچوں کی اٹینڈنس کا اگر ایشو ہے، جن بچوں کی اٹینڈنس کا ایشو ہے وہ تمام اسٹوڈنٹس 11 بجے سے پہلے تک سی آر کو اپنا نام بھیج دیں، وجہ بتا دیں کس وجہ سے ان کی اٹینڈنس نہیں لگی.
ایسے اسٹوڈنٹ جن کی اٹینڈنس لگی ہوئی اگر وہ نام دیں گے تو ایبسینٹ ہو جائیں گے. صرف وہ اسٹوڈنٹ اپنی ذمہ داری پہ نام دیں جو بلیک بورڈ پہ آن لائن تھے کلاس میں اور وہ اٹینڈنس ان کی نہیں لگی, جس وجہ سے نہیں لگی سی آر کو بتا کے ان کو نام دے دیں. 11 بجے تک کا ان کے پاس وقت ہے, آئندہ 10 منٹ میں وہ اپنا نام دے کر اپنی آج کی اٹینڈنس صحیح کروا لیں اور ویلڈ ریزن دے دیں کہ اس وجہ سے نہیں لگی. چیک کسی کی نہیں کروں گا, آپ سی آر کو میں نے اصول بتا دیا, اس کے مطابق آپ سی آر کو نام لکھوا دیں. 11 بجے تک کا وقت ہے. سی آر صاحب بھی نام بات سن لیں کہ 11 بجے کے بعد جو بھی آپ کو بتائے اس کا نام نوٹ نہیں کریں. 11 بجے تک کا وقت ہے. ٹھیک ہے جی. تمام اسٹوڈنٹ جن کا بھی اٹینڈنس کا ایشو ہے 11 بجے تک آپ کے پاس 10 منٹ ہیں, سی آر کے پاس نام لکھوا دیں. جن کی بھی اٹینڈنس رہ گئی, جس ایشو سے رہ گئی, ویلڈ ریزن لکھوائیں اور وہی اسٹوڈنٹ لکھوائیں جو کلاس میں تھے. بلیک بورڈ پہ ہم چیک کریں گے, پھر ان کی اٹینڈنس مارک ہوگی. ٹھیک ہے. 3 4 مرتبہ ہر اسٹوڈنٹ کا نام لیا گیا ہے. اس کے بعد بھی اگر جو اسٹوڈنٹ یہاں پر لاگ ان نہیں تھے, کلاس میں نہیں تھے, وہ نام نہ لکھوائیں. جو اسٹوڈنٹس موجود تھے وہی صرف سی آر کو نام لکھائیں. سی آر مجھے لسٹ بنا کے دے دیں گے. 11 بجے تک کا وقت ہے, بس 11 بجے تک نام لکھوا دیں, اس کے بعد کوئی نام نہ لکھوائیں. اچھا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Famous Scholar. को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें. जज़ाक अल्लाह.